अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का नाम लेकर अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं। सिंगल टॉक है हमारी और इंशाल्लाह हमने लिमिटेड टाइम में अपने टॉपिक को कवर करना है। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द बिमा खलक़तना व रज़क़तना व अनक़तना व फ़र्रजता अन्ना। लकल हम्दु बिल ईमान व लकल हम्दु बिल इस्लाम व लकल हम्दु बिल क़ुरआन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा थब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह। ऐ हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, डेफिनेटली हमारा मेन कनेक्शन जो है वो दुल्हिज्जा के महीने से जाकर मिल जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप मेजॉरिटी ख़वातीन कहीं ना कहीं से ऑन एंड ऑफ मुख्तलिफ़ इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी इस महीने की अहमियत और इसके शुरू के 10 दिनों की अहमियत के ऊपर सुन रहे हैं। तो इस वक्त इस टॉक का मकसद कोई रीवाइंडिंग द व्हील नहीं था। जो बातें आप लोगों के इल्म में हैं और जो बातें ऑलरेडी कुछ ना कुछ आपके पास उनकी इन्फॉर्मेशन बुलेट पॉइंट्स में है, लोग मैसेजेस में फ्लोट कर रहे हैं और काफ़ी दिन से कर रहे हैं, ऑडियोज़ हैं, मुख्तलिफ़ उस्ताद और स्कॉलर्स जो हैं वो अपनी अपनी रिमाइंडर्स और लेक्चर्स करते हैं। तो ज़रूर सुनिए जिसको आप सुनना चाहते हैं। लेकिन मेरा आज इस टॉक का मकसद ऐसा था कि जिसमें हम जो आने वाले दुल्हिज्जा के दिन हैं उनके लिए भी कोई मोटिवेशन ले सकें और ये मोटिवेशन हमारी आगे भी ज़िंदगी में अप्लाई करें। इसलिए कि इन्फॉर्मेशन तो बहुत से लोगों को बहुत सी चीज़ों की है। असल चीज़ यही होती है कि हम उसको अप्लाई करने की तरफ और उसको अप्लाई करने की मोटिवेशन की तरफ आएँ। और मेरी आज की टॉक का बेसिक मकसद भी यही है। मेरी आज की जो टॉक है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला हिस्सा जो मेरा है वो इंशाल्लाह उसी टॉपिक को कवर करेगा जो आपके सामने इस वक्त आपके पोस्टर पर टॉक का टाइटल आ रहा है, बी अ मल्टीप्लायर। ऑल्दो ये टर्म जो है ये उन बच्चियों को या उन ख़वातीन को बहुत अच्छी तरह मालूम होगी जिन्होंने अकाउंट्स या बिज़नेस के अंदर कभी कोई सब्जेक्ट स्टडी किया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप इसी इस्तिलाह को इसकी लिंग्विस्टिक मीनिंग्स के साथ इस वक्त इस टॉक के साथ कनेक्ट करते हुए सुनेंगी तो इंशाल्लाह आपको अपनी ज़िंदगी में एक मोटिवेशन या आप ये कह सकते हैं कि आपके पास एक टूल सोच का ज़रूर आ जाएगा, जिसमें जब कभी आपको लगे कि आप नेकी का इरादा करना चाह रही हैं लेकिन हिम्मत नहीं पा रही, तो आप इस कॉन्सेप्ट को निकालिएगा और पढ़ लीजिएगा। तो पहला हिस्सा मेरी टॉक का है हाउ टू बी अ मल्टीप्लायर और व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ मल्टीप्लायर। दूसरा हिस्सा जो मेरी टॉक का है वो जो अभी आपने तिलावत सुनी है सूरतुल फज्र की। सूरतुल फज्र की शुरू की 4 आयत सिर्फ जो हैं जिसमें अल्लाह ताला ने 4 बहुत मुक़द्दस चीज़ों की कसम ली है, ओथ लिया है, वो 4 आयत इंशाल्लाह दूसरे पोर्शन में मैं आपके सामने रखूँगी और डेफ़िनेटली उन 4 आयत में से एक आयत का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो है वो दुल्हिज्जा के महीने से बनता है। तीसरा हिस्सा मेरी टॉक का जो है वो 10 टू डू लिस्ट और आप कह सकते हैं कि 10 ऐसे काम हैं जो मैं आपके सामने इंशाल्लाह रख दूँगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हम करके, ताकि अगर हम आने वाले दिनों में मोटिवेटेड भी हो जाएँ और हमें ये ना मालूम होगा कि हमने करना क्या है तब भी प्रॉब्लम है। तो ताकि आज की टॉक बैलेंस्ड उसके अंदर चलती रहे, हम मोटिवेशन ले लें, हम जो कुरान का पोर्शन है जिसमें इन महीनों की अहमियत आती है, हम उस हिस्से को किसी हद तक जो है वो समझ लें और तीसरे हिस्से में हम करने के कामों को देख लें जो हम इन दिनों में अडॉप्ट कर सकते हैं। कोई 10 के 10 काम अडॉप्ट कर लेता है, वेल एंड गुड, अल्हम्दुलिल्लाह।
کسی کے پاس کچھ کرنے کا موقع آ جاتا ہے، الحمدللہ، اٹس آل اباؤٹ موونگ فارورڈ، میکنگ یور ٹمورو بیٹر دین یور یسٹرڈے. صرف اسی کانسیپٹ کے اوپر ہم ہر دن اپنا صبح جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. تو اللہ کا نام لے کر اپنے ٹاک کا پہلا حصہ میں شروع کرتی ہوں، جس میں آپ کو میں نے ٹائٹل بتا دیا ہے بی اے ملٹی پلائر. میں اپنی بات کو انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ شروع کروں گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اگر آپ نے عربی میں نہیں بھی سنی، ویسے تو مجھے امید ہے کہ آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی، لیکن اگر نہیں بھی سنی تو اس کا مفہوم اور اس کی ٹرانسلیشن آپ میں سے آئی ایم شیور 98% خواتین نے ضرور سنی ہوگی. اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس سے میں بات شروع کر رہی ہوں، یہ صحیح حدیث ہے، اور یہ شعب الایمان للبیہقی اس کتاب میں آپ کو ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسن، 5 چیزوں کا فائدہ اٹھا لو، قبل خمسن، 5 چیزوں سے پہلے. ہم اکثر ٹائٹلز بھی دیکھتے ہیں، بہت سے اسکالرز اپنی ٹاکس کے ٹائٹل بناتے ہیں ٹیک ایڈوانٹیج آف 5 بفور 5، اغتنم خمسن قبل خمسن. 5 چیزوں کو، جس کو ہم اردو میں اکثر سنتے ہیں، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. اور اس میں 5 چیزوں میں آپ نے بتایا شباب کا قبل حرمی کا، تمہاری جوانی اس سے پہلے کہ تمہیں اولڈ ایج ٹچ کر جائے، تم پر بڑھاپا آ جائے. پھر آپ نے فرمایا نمبر 2 وصحتی کا قبل سقمی کا، تمہاری صحت اس سے پہلے کہ تم پر بیماری آ جائے. تیسری چیز آپ نے فرمائی وغنا کا قبل فقر کا، تمہارا مالدار ہونا اور وٹ ایور ویلتھ یو ہیو اس سے پہلے کہ تم پر پاورٹی آ جائے، تم پر فقر آ جائے. چوتھی چیز آپ نے فرمائی وفراغ کا قبل شغل کا، تمہاری فراغت یعنی یور فری ٹائم اس سے پہلے کہ تم بہت زیادہ مصروف ہو جاؤ، تمہارے اوپر جو ہے وہ کاموں کی بمبارٹمنٹ ہو جائے. اور 5ویں چیز آپ نے فرمایا وحیات کا قبل موتی کا، تمہاری زندگی اس سے پہلے کہ تم پر موت آ جائے. سو میری پوری ٹاک کا یوں کہہ لیں، جو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں تھیم ہوگی، یا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں دا مین ایسنس ہوگا، ون لائنر، دس ول بی اغتنم خمسن قبل خمسن. انسان اپنی زندگی کی ان نعمتوں کو غنیمت جانے اس سے پہلے کہ ان میں سے کوئی بھی نعمت انسان سے جو ہے وہ لے لی جائے. اب یہ جتنی بھی ہم نے اس وقت نعمتیں دیکھی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں، چاہے اس میں زندگی ہے، صحت ہے، وقت ہے، مال ہے، جوانی ہے، آپ دیکھیں ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے زندگی دنیا کی دی ہے، اس کے سرٹن رولز دیے ہیں گزارنے کے لیے. اللہ نے ایسے ہی نہیں مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھیج دیا، بلکہ ود رولز اینڈ ریگولیشن انسان کو اس زمین پر اتارا گیا ہے. اینڈ اف یو ول برنگ اسٹوری آف آدم علیہ السلام ان یور مائنڈ، تو آپ کو خود بخود ایک پورا کا پورا سناریو اور پورے کا پورا رولز اور ریگولیشن کا جو تھا چارٹ وہ سامنے آ جائے گا، جو ہم اکثر سورۃ الاعراف اور سورۃ البقرہ میں پڑھتے ہیں. تو اللہ نے زندگی گزارنے کے لیے ہمیں کچھ رولز دیے ہیں، اور بینگ اے انسان، یہ رولز ہر انسان کو معلوم ہونے چاہیے. بالکل جیسے ایک پلیئر ہے، اب وہ اس کا جو ٹائٹل ہے پلیئر کا، اگر وہ بیٹسمین اور بالر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کرکٹ کھیلتا ہے. اگر اس کا ٹائٹل فٹ بالر ہے تو وہ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ فٹ بال کی گیم کھیلتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کسی بھی گیم کا جو پلیئر ہوتا ہے، جب تک اس کو اس گیم کے رولز نہیں آئیں گے وہ اس گیم کو جیت نہیں سکتا. بالکل اسی طرح سے انسان جو اس دنیا کی زندگی میں بھیجا گیا ہے، اس دنیا کے سرٹن رولز ہیں، اور اگر ہمیں وہ رولز پتہ نہیں چلیں گے تو ہم اس دنیا کو ویسے نہیں گزار سکیں گے جس کے اندر ہم اپنا میکسیمم فائدہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اٹھا لیں اور بعد کی زندگی میں بھی اٹھا سکیں. تو جتنا گیمز کے رولز کو جاننا ضروری ہے فار دا پلیئر، جتنا گیمز کے رولز کو پسند کرنا، کہ آپ کو اچھے بھی لگیں گیمز کے رول، ظاہری بات ہے آپ کو گیم جیتنے میں جو چیز اوپر اٹھاتی ہے یا جو چیز آپ کی پوٹینشیل کو رائز کرتی ہے وہ آپ کا پیشن ہوتا ہے، وہ آپ کا اس گیم کے لیے شوق ہوتا ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ جو گیم کے جو رولز ہوتے ہیں اس کو جاننا ایک سٹیپ ہے. اگلا سٹیپ ریکوائرڈ ہوتا ہے ان گیم کے رولز کے ساتھ محبت کرنا، اور موسٹ امپورٹنٹ تھرڈ سٹیپ ریکوائرڈ ہوتا ہے فرام دا پلیئر کہ آپ ایز اے پلیئر ان تمام رولز پر عمل بھی کرنے والے ہوں، تبھی تو آپ جیت سکتے ہیں.
ورنہ تو آپ کبھی بھی وننگ سچویشن کے اندر آ نہیں سکتے. سو یو ہیو ٹو لرن دا رولس, یو ہیو ٹو لو دا رولس اینڈ یو ہیو ٹو امپلیمنٹ دا رولس. کسی بھی پلیئر سے یہی چیز ایکسپیکٹڈ ہوتی ہے. اور کارڈینل رول جو اس کے اندر آتا ہے, سب سے امپورٹنٹ رول جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ایک پلیئر اپنی زندگی کا استعمال بہت اچھا کرے. اچھا, اب اسی ایکسپلینیشن کے ساتھ جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو اب جب ہم آج کے انسان کی زندگی کو دیکھتے ہیں, جیسے کہ آپ اور میں الحمدللہ اس ماڈرن ورلڈ میں رہتے ہیں, ٹیکنالوجی کی دنیا میں رہتے ہیں. آج ہمارے پاس جو ٹولز ہیں, آج ہمارے پاس جو ٹیکنیکس ہیں, آج ہمارے پاس جو مشینری ہے, آج ہمارے پاس جو ٹیکنالوجی ہے, یہ ہم سے پہلے کے کسی انسان کے پاس نہیں تھی. آپ کے پاس پلانرز, چیک لسٹ, ٹو ڈو لسٹ بنانے کے لیے ڈفرینٹ آپشنز, کیلنڈرز, آپ کے موبائل کے اندر جو ہے وہ نوٹس کا ایپ, اور مختلف جو ہیں آپ کے پاس ٹائم مینیج کرنے کے گیجٹس ہیں. لیکن اگر میں آپ سب سے سوال کروں تو آئی ایم شیور آپ سب کا جواب یہی ہوگا کہ اتنا ٹیکنالوجی اور اتنا ٹول اور اتنی پلاننگ کے ساتھ اور اتنے کیلنڈرز اور ٹو ڈو لسٹ کے ساتھ چلنے کے باوجود ہم زندگی میں شاید وہ جنریشن بن چکے ہیں کہ جہاں ہمارا دن ختم ہو جاتا ہے, ہمارے کام ختم نہیں ہوتے, ایٹ لیسٹ ہمارے ٹارگیٹڈ کام بھی ختم نہیں ہوتے, ہم اپنی ذمہ داریوں والے کام ہی پورے نہیں کر پاتے ہیں. ایکسٹرا ایکٹیویٹیز, پاس ٹائمز کے لیے کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز کرنا تو بہت ہی دور کی بات ہے. سو آلدو ہم بہت فاسٹ پیسڈ جنریشن ہے تاریخ کے مقابلے میں, لیکن پھر بھی ہم اپنے ٹارگیٹس کو اچیو کرنے میں فیل ہو جاتے ہیں. یہ بات آئی ایم شیور آپ سب سمجھ سکتے ہیں اور آپ سب اس سے اگری کریں گی. یہ بھی اگر میں کہوں کہ ہم وہ جنریشن ہے, خاص طور پر الحمدللہ پڑھی لکھی کلاس جو ہے, آپ نے ٹائم مینجمنٹ کا لفظ آئی ایم شیور ابھی سے نہیں, پچھلے تقریباً 20 سال سے تو کم سنا ہی ہوگا, اور اگر 20 سے نہیں تو 15-10 سال میں تو سنا ہی ہوگا. ٹائم مینجمنٹ, ٹائم مینجمنٹ, ٹائم مینجمنٹ ورک شاپس ہوتی ہیں, لیکچرز ہوتے ہیں, پریزنٹیشنز ہوتی ہیں, اس کے اوپر ٹولز اور ٹیکنیکس سکھائے جاتے ہیں. اتنا زیادہ ٹائم مینجمنٹ کی پریزنٹیشنز اور کلاسز اور کورسز اٹینڈ کرنے والی نیشن یا لوگ یا انسان جو اس ٹیکنالوجی کی دنیا میں رہتے ہیں, جن کو ٹائم مینجمنٹ کے لیے کلاسز دی جائیں پھر بھی وہ سٹریس کا شکار ہو جائیں, اس لیے کہ ان کے پاس ٹائم نہیں بچتا ہے ٹو کمپلیٹ دا ایکٹیویٹیز. یہ اگر آپ کے سامنے کوئی نیشن آئے گی تو وہ صرف اور صرف یا کوئی لوگ اور کوئی وقت کا ایرا کی جنریشن آئے گی تو وہ ہم ہیں. ایسا کیوں ہے؟ میں آج اسی پوائنٹ آف ویو سے آپ کے سامنے بات کرنے بیٹھی ہوں, اس لیے کہ پچھلے کئی دنوں سے ایک ہی سیکوینس کے سوال مستقل خواتین پوچھ رہی ہیں. شاید اسی لیے پوچھ رہی تھیں کہ مجھے نہیں پتا ریزن کیا ہے, لیکن میرے لیے شاید یہ ریزن بن گئی کہ مجھے اپنا ٹاپک سلیکٹ کرنے میں آسانی ہو گئی. کانسٹنٹلی خواتین یہ سوال پوچھتی ہیں کہ ہمیں سب چیزیں معلوم ہوتی ہیں لیکن اور ہم کرنا بھی چاہتے ہیں, لیکن ہمیں موٹیویشن نہیں ملتی ہے, یا ہم کرنا شروع کرتے ہیں اور پھر ہم ختم کر دیتے ہیں. اگر میں آپ کو یہ جو میں ابھی آپ کے سامنے جو میں نے بات رکھی کہ ہمارے پاس ٹائم مینجمنٹ سکلز بھی ہیں اور ٹیکنیکس بھی ہیں اور ٹولز بھی ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم وہ نیشن اور وہ انسان اور وہ جنریشن بن گئے ہیں کہ ہم ہر وقت سٹریس کا شکار رہتے ہیں کہ ہمارے کام نہیں ہوتے ہیں. ایگزام آنے والا ہوتا ہے تو بچے سٹریس میں آ جاتے ہیں, اور مائیں بھی سٹریس میں آتی ہیں. پھر عید آنے والی ہوگی تو کل کے دن عید ہوگی تو بجائے اس کے کہ شکر میں اور عبادت میں اور ایک اچھی فیلنگز میں انسان کی کیفیت ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے, 90% خواتین جو ہیں وہ سٹریس کا شکار ہو جاتی ہیں کہ اب یہ بھی کرنا ہے, کل مجھے یہ بھی کرنا ہے, کل مجھے یہ بھی کرنا ہے. تو یہ سچویشن جو ساری ڈیولپ ہو رہی ہے, اس سے ایک چیز تو آپ کو بھی سمجھ آئے گی جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہی ہوں, کہ اگر میں یہ کہوں کہ اب تک جتنی بھی لیٹسٹ ٹولز اور ٹیکنیکس ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں ہم جانتے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ ہمیں شاید اس کے اندر تھوڑی سی ویری سلائٹ, ظاہر ہے ساری کی بات میں نہیں کر رہی, ویری سلائٹ امپروومنٹ کی ضرورت ہے. اور امپروومنٹ میں آپ میں سے جس کے پاس جو بھی سکلز ہیں اور جو بھی نالج ہے ریلیٹڈ ٹو ٹائم مینجمنٹ, میں اس بلڈنگ کو اس وقت ڈیمولش کرنے نہیں آئی ہوں. آپ کے پاس جو بھی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں آپ کو اس انفارمیشن کو امپروومنٹ کی طرف لے جانے کے لیے ٹیکنیک بتانے کے اس وقت جو ہوں وہ موڈ میں ہوں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں اپنے کیپیسٹی میں اپنی زندگیوں میں جو بھی ہم پلاننگ کرتے ہیں, جو بھی ہم ٹائم مینیج کرتے ہیں, اس میں ہمیں امپروومنٹ کرنی ہے. اور کیا امپروومنٹ کرنی ہے, میں آپ کو ایک سمپل بات بتاتی ہوں.
इम्प्रूवमेंट ये करनी है कि मुझे भी कुछ अरसे पहले तक अगर मैं इसको एनालाइज करती हूँ तो मुझे लगता है कि जो टाइम मैनेजमेंट टूल्स मैंने थ्योरेटिकली सीखा या जो जो टेक्निक्स मैंने सीखी मुख्तलिफ प्रेजेंटेशंस और क्लासेस से, उसमें जो फीलिंग्स मुझे आती हैं वो लगता है कि बहुत लॉजिकल हमें सिखाया गया। जबकि आज अगर हम ख़वातीन, हम अल्हम्दुलिल्लाह हम ख़वातीन बहुत मल्टीटास्किंग कर रही होती हैं। हाँ, आप बच्चे भी सँभाल रही होती हैं, आप घर भी देख रही होती हैं, आपको अल्हम्दुलिल्लाह इबादत भी करनी होती हैं, आपको कुरान पढ़ना भी होता है। अल्लाह की रहमत से अगर आपको मौका मिल जाता है और आप क्लासेस का हिस्सा बनने की लग्ज़री अवेल कर सकती हैं। सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो आप माशाल्लाह कर रही होती हैं, आप महका ससुराल देख रही होती हैं। तो जब ख़वातीन के अंदर ये मल्टीटास्किंग की क्वालिटी है, लेकिन बहरहाल इंसान हैं, तो हम कहीं न कहीं लैक करते हैं। फिर हम किसी से टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं। जो टाइम मैनेजमेंट के टूल्स अब तक हमने देखे हैं, वो बहुत लॉजिकल हैं। मैं आपको जो उसको इम्प्रूव करने की बात कहना चाह रही हूँ, मुझे लगता है अपनी टाइम मैनेजमेंट के अंदर हम थोड़ा-सा इमोशनल टच भी लेकर आ जाएँ, तो शायद हमें चीज़ों को समझना और अपने दिन की एक्टिविटीज़ में किन कामों को पहले और किन कामों को बाद में करना है, ये कंपैरेटिवली आसान हो जाए। मैं आपके सामने अगर एक मिसाल रखूँ, मिसाल के तौर पर एक मर्तबा आप चलिए मैं आपको अपनी मिसाल बनाकर बताती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। एक बहुत अहम मीटिंग में एक मर्तबा मुझे किसी जगह पर पहुँचना था, वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग, सही? चलें समझ लें अल्हम्दुलिल्लाह दीनी कामों से रिलेटेड एक्टिविटी कोई भी मीटिंग है कहीं पर किसी टीम के साथ और उस जगह पहुँचने के लिए ज़ाहिर है जब अगर मीटिंग शुरू होनी है 3 बजे तो इंसान बफर रख के बिफोर टाइम वहाँ पहुँच जाता है। अब मुझे रास्ते में से अपनी दोस्त को पिक करना है। तो अब जब मैं अपने हिसाब से बफर रख के कि मुझे 3 बजे से पहले अपनी दोस्त को लेकर मीटिंग के पॉइंट पर पहुँचना है। जब मैं अपनी दोस्त के पास पहुँचती हूँ और वो बिल्कुल ऑलमोस्ट रेडी है बिकॉज़ उसको भी पता है कि वक़्त का उसको भी एहसास है एंड शी रियली वांट टू बी देयर बिफोर टाइम नॉट ऑन टाइम। और जब वहाँ से हम निकलने वाले होते हैं तो उस मेरी दोस्त की अम्मी जो हैं वो उसको बुलाती हैं कि बेटा तुम इस वक़्त कहाँ जा रही हो? मेरी तो मेड भी नहीं आई है और मैं मेरे काम कौन करेगा? और जब मैं देखती हूँ तो उसकी अम्मी जो हैं वो इस वक़्त बेड रिडन हैं, वो खुद उठ नहीं सकतीं, वो वॉशरूम तक जा नहीं सकतीं एंड नाउ शी इज़ डिमांडिंग कि तुम इस वक़्त मीटिंग में कहाँ जा रही हो? और मेरे पास तो मेड भी नहीं आई एंड देयर इज़ नो वन एल्स इन द होम। तो अब ऐसे में चाहे मेरी और मेरी दोस्त की बहुत अच्छी टाइम मैनेजमेंट थी, बहुत हमने टूल्स और टेक्निक्स को इस्तेमाल करके अपने दिन भर की एक्टिविटीज़ चाहे इस मेरी दोस्त ने अपने सारे काम जो इसके निपटाने के थे घर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे सब निपटा लिए। बट और जिससे पहले कि इसको पता था कि मैंने इस वक़्त पहुँचना है। लेकिन ये जो फाइनल मूवमेंट के ऊपर इसकी अम्मी की रिक्वायरमेंट आई या इसकी अम्मी की तरफ से ये चॉइस आई कि या रिक्वेस्ट आई कि बेटा तुम इस वक़्त कहाँ जा रही हो? एट दैट टाइम आई रियलाइज़ कि आपकी टाइम मैनेजमेंट सिर्फ लॉजिकल और थ्योरेटिकल नहीं हो सकती है। मैनी अ टाइम्स आपको अपनी टाइम मैनेजमेंट के अंदर जो है वो इमोशनल टच लाने पड़ते हैं। आपको कुछ चीज़ों को एट द 11th आवर छोड़ना पड़ता है क्योंकि आपको कुछ चीज़ों को दूसरी तरफ अहमियत देनी होती है। तो ये इसलिए मैं आपके सामने रखना चाह रही हूँ इसलिए कि हम सब ख़वातीन की ज़िंदगियों में ये चीज़ आती है और ऐसी सिनेरियो में डेफ़िनेटली फॉर दिस वुमन, फॉर दिस फ्रेंड अपनी अम्मा के पास ठहरना और रुकना ज़्यादा ज़रूरी था। तो उसने अपना जाना जो था वो डिसमिस किया और वो अपनी अम्मा के पास उस वक़्त जो रुक गई बिकॉज़ उसकी अम्मा की मेड उस दिन नहीं आई थी। इस तरह के कई सिनेरियोज़ और सर्कमस्टांसेस से हमें दिन में कई मर्तबा या ज़िंदगी में कई मर्तबा जो है वो गुज़रना पड़ता है। तो टेक्निकली स्पीकिंग दिस इज़ नॉट अबाउट टाइम मैनेजमेंट। अगर इस वक्त हम बात करें कि हमने अपनी ज़िंदगियों को प्रॉपरली रीडिफाइन करना है तो इट्स अ सेल्फ मैनेजमेंट, इट्स कम्प्लीटली अ लाइफ मैनेजमेंट जिसकी तरफ मैं आपका इशारा इस वक्त या आपका ध्यान इस वक्त ले जाना चाह रही हूँ। बिकॉज देखें वक्त हम सबका लिमिटेड है और वक्त का पहिया नहीं रुकता है। अगर मैं कहूँ कि मैं टाइम को मैनेज कर रही हूँ, तो टेक्निकली स्पीकिंग मैं टाइम को नहीं मैनेज कर रही होती, मैं अपने आप को मैनेज कर रही होती हूँ। आप कहें कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, ठीक है, कुछ लोगों को यूँ समझ आता है और कुछ लोगों को यूँ समझ आता है। बट फॉर मी, आई थिंक आई एम नॉट मैनेजिंग माई टाइम, आई एम जस्ट मैनेजिंग माई सेल्फ। मैं अपनी लाइफ मैनेजमेंट करती हूँ, मैं अपनी सेल्फ मैनेजमेंट करती हूँ। और जिस दिन हमें ये एहसास हो गया कि हमने सेल्फ मैनेजमेंट करनी है,
لائف مینجمنٹ کرنی ہے. دس لائف از اے کائنڈ آف اے گیم جس کے رولز مجھے نہ صرف آنے چاہیے بلکہ مجھے ان رولز پر امپلیمنٹیشن کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. ہم انشاءاللہ کامیابی کے راستوں پر موٹیویشن کے ساتھ دوڑتے رہیں گے. دس از دا پوائنٹ. آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اتنا پروفاؤنڈ لفظ، صرف ایک لفظ جو ہم اس حدیث میں اپنے سامنے اگر رکھیں تو ہمیں بہت سی گہرائی سمجھ آ جائے. ایک لفظ جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو شروع کیا، اغتنم. یہ اغتنم جو آپ نے کہا، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں غنیمت جانو، جس کا روٹ ورڈ عربی زبان میں آتا ہے غین نون میم. غنم کا لفظ جو ہے یہ اسی سے عربی زبان میں غنیمت بنا ہے. ہم مال غنیمت کے بارے میں، بوٹی کے بارے میں جو مسلمانوں کو جنگ کے میدان میں ملتا تھا، ہم اس کو اچھی طرح جانتے ہیں. کیا مطلب ہوتا ہے؟ غین نون میم سے اغتنم بنا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں استعمال کیا. ٹیک ایڈوانٹیج آف 5 before 5. اور یہی غین نون میم سے غنیمت کا لفظ، مال غنیمت کا لفظ بنتا ہے. ایکچولی واٹ از دا میننگ آف مال غنیمت؟ تو آپ کو انشاءاللہ ایک براڈ میننگز فوراً اس حدیث کے سمجھ آئیں گے، اور جہاں جہاں مال غنیمت بھی آئے گا آپ کو یہ بھی سمجھ آئے گا. عربی زبان میں اگر آپ ٹرانسلیشن دیکھیں غنیمت کی تو ان سمپل فریز آف اردو اس کو کہتے ہیں کسی دشمن پر فتح حاصل کر کے جو مال لیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مال غنیمت. Now connect this مفہوم with اغتنم. دشمن پر فتح حاصل کر کے جو مال حاصل کیا جائے اس کو کہتے ہیں مال غنیمت. ہمارا دشمن، اصل دشمن کون ہے؟ ہمارا اصل دشمن ابلیس ہے. اور یہ جو ہمارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نعمتیں بیان کی ہیں، یہ 5 نعمتیں وہ ہیں کہ اگر ہم نے ان کا درست استعمال کر لیا تو سب سے زیادہ لاس جس کا ہوگا وہ ہمارا دشمن ابلیس ہوگا. اور جب ہم اپنی ان نعمتوں کا بیسٹ یوٹیلائزیشن کریں گے تو ابلیس ہمارا دشمن کمپلیٹ لاس میں چلا جائے گا. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اغتنم کا لفظ استعمال کیا کہ میک دا بیسٹ یوز آف دیز 5 things before 5 things. تو اگر آپ اس طرح سے چیزوں کو سمجھتے ہیں تو آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آتی ہے. اب الحمدللہ بہت سی خواتین یہاں پر مجھے معلوم ہے جو ٹائم مینجمنٹ کے رولز اور ریگولیشنز کو جانتی ہیں. ارلی ٹائم مینجمنٹ جو 50-60s سے شروع ہوئی ہے، اگر آپ بکس پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ 50s اور 60s میں جو ٹائم مینجمنٹ آئی تھی اس میں وہ ٹائم تھا جب دنیا کے اندر انڈسٹریل ریولوشن ہو رہا تھا، اور اس وقت 1 ڈائمینشنل ٹائم مینجمنٹ لائی گئی تھی اور ایک ہی مقصد تھا ٹائم مینجمنٹ کے تھرو لوگوں کو سکھانے کا، ایفیشنسی ایفیشنسی ایفیشنسی. زیادہ سے زیادہ کام کریں، زیادہ سے زیادہ کام کریں. یہ مطلب نہیں ہوتا ہے انسان کی زندگی کا کہ آپ زیادہ سے زیادہ کام کریں. پلیز اس کو بہت غور سے سنیں. آپ کو اپنی زندگی کے اندر بیلنس مینٹین کرنا آ جائے گا. ہم اکثر و بیشتر سوال کرتے رہتے ہیں کہ ہم یہ بھی کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی کرنا چاہتے ہیں اور یہ بھی کرنا چاہتے ہیں، کر نہیں پاتے ہیں بیکاز گھر کے کام اتنے ہیں، ذمہ داریاں اتنی ہیں، بچے چھوٹے ہیں. تو آپ خواتین کو اپنے جواب انشاءاللہ آج کی ٹاک میں بہت سے مل جائیں گے اگر آپ ٹوٹل دھیان کے ساتھ میری بات کو سننے کی کوشش کریں گی. اسی لیے میں نے Q&A omit کر دیا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے شاید بہت سے سوالوں کے جواب اس کے اندر ہی انکارپوریٹ کر دیے ہیں اور آپ کو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. 50s اور 60s کی جب ٹائم مینجمنٹ سٹارٹ ہوئی ہے، دیٹ واز دا انٹروڈکشن ٹو دا ورلڈ اباؤٹ دا کلاسز اینڈ دا بکس آف دا ٹائم مینجمنٹ. تو اس وقت انڈسٹریل دور تھا، ایک انڈسٹریل بوم دنیا کو آ رہا تھا. تو انہوں نے دنیا کو جو ٹائم مینجمنٹ سکھائی اس کا جو ویژن تھا وہ صرف ایفیشنسی تھا، زیادہ سے زیادہ کام کیا جائے اور ایفیشنسی کو بیس بنا کر زیادہ سے زیادہ کام کیا جائے. اس پر بیس بنا کر ٹیکنالوجی کو ہارنس کرنے کی باتیں تھیں. اگر ہم اپنے تھیوریٹیکلی خواتین کے اینگل سے بات کریں تو دیکھیں ہم خواتین کے لیے ایفیشنسی کیا ہے کہ میں سل پر چٹنی نہ پیسوں بلکہ میں بلینڈر میں چٹنی پیس لوں. ہم چکی میں آٹا نہ پیسیں بلکہ ہم جو ہے وہ کسی بڑے گرائنڈر سے جو ہے وہ ویٹ کو پسوا کر لے کر آ جائیں. وی مسٹ ہیو فوڈ پروسیسر، وی مسٹ ہیو فوڈ فیکٹری، وی مسٹ ہیو دا چاپر، وی مسٹ ہیو دا جوسز ان دا بلینڈر، جوسر اینڈ دا بلینڈر کائنڈ آف تھنگس. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ These all gadgets, these all tools are actually showing the part of efficiency in the life.
बिकॉज इनके इस्तेमाल से क्या होता है, हमें लगता है कि इससे हमारा वक्त बहुत ज़्यादा बच जाता है, और जब वक्त बच जाता है तो वन डायमेंशनल टाइम मैनेजमेंट क्या थी कि अब आप इसमें बहुत सारे काम करने की कोशिश कर लें जब आपका वक्त बच गया है। तो ये पॉइंट था जो कि बिल्कुल स्टार्ट में टाइम मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लाया गया। और इस वक्त अगर आपको मैं कहूँ कि क्या आज, ये तो 50s और 60s की बात है, अगर मैं आज आपसे पूछूं कि क्या आज आपके पास 1960s के मुकाबले में या 70s के मुकाबले में ज़्यादा गैजेट्स हैं या कम गैजेट्स हैं? आज तो हमारे पास उससे 10 टाइम्स ज़्यादा गैजेट्स हैं, और ज़्यादा एफिशिएंट गैजेट्स हैं, ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड गैजेट्स हैं आज हमारे पास। लेकिन आज भी क्या हमारे काम अधूरे नहीं रह जाते? आज भी हमारे काम अधूरे रह जाते हैं, आज भी हम अपने कामों को पेंडिंग पर डालते हैं, आज भी हम अपने कमिटमेंट्स नहीं पूरे कर पाते हैं। गैजेट्स बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इंसान लेजी से लेजी होता जा रहा है। इंसान जो है वो अपने कमिटमेंट्स को, वादों को ना निभाने की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो गैजेट्स, टेक्नोलॉजी, एफिशिएंसी के साथ जो है वो बहुत से टूल्स का होना तो अबंडेंस में है, लेकिन इंसान जो है वो कमिटमेंट्स निभाने से दूर भाग रहा है, वो वादे निभाने से दूर भाग रहा है। क्लासेस के अंदर जो हैं वो बहाने कर कर के, एक्सक्यूजेस कर कर के हम कई मर्तबा जो है अपनी जान छुड़ा लेते हैं ना, हालांकि हमारे पास बहुत से फायदे होते हैं। फिर सेकेंड एरा आया टाइम मैनेजमेंट का 1980s में। आप सबने नाम सुना होगा द फेमस बुक द 7 हैबिट्स ऑफ मोस्ट सक्सेसफुल पीपल, स्टीवन कवी की जो किताब है, आई एम श्योर बहुत सी खवातीन ने पढ़ी है। स्टीवन कवी ने 2 डायमेंशनल टाइम मैनेजमेंट दी थी, और फिर उसने वो रूल दिया था जिसको एक्स एक्सिस पर उसने अर्जेंसी को और वाई एक्सिस पर उसने जो था वो इम्पोर्टेंस को रखा था। और इस एरा के अंदर इम्पोर्टेंस आ गई थी प्रायोरिटाइज करने पर, दैट यू नीड टू प्रायोरिटाइज योर डेली कमिटमेंट्स। तो पहला जो वन डायमेंशनल था वो था एफिशिएंसी बेस्ड, जो दूसरा टाइम मैनेजमेंट का एरा था वो था प्रायोरिटाइज करने के बेसिस के ऊपर अपने आप को जो था वो किसी तरह से ग्रूम करना। आप देखें जब इंसान प्रायोरिटाइज करता है, इट्स अ वेरी गुड टूल। स्टीवन कवी की बुक बहुत अच्छी किताब है, आप में से जो पढ़ना चाहे प्लीज़ ज़रूर पढ़िए। टाइम मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें बहुत हैंडी टूल्स हैं जिन लोगों को ज़िंदगी में सेल्फ मैनेजमेंट नहीं हो रही होती है। इट्स अ वेरी गुड बुक डॉक्टर स्टीवन कवी की, उनके लिए। द 7 हैबिट्स ऑफ मोस्ट सक्सेसफुल पीपल के नाम से आपको जो है वो मिल जाएगी, और भी उनकी काफ़ी किताबें जो हैं वो मौजूद हैं। तो उनका जो प्रिंसिपल था प्रायोरिटाइज करने वाला, वो काफ़ी फेमस रहा 20 साल, और अभी भी काफ़ी हैंडी है बहुत से लोगों के लिए। लेकिन देखिए प्रायोरिटाइज करने में क्या होता है, अगर मैं बिल्कुल बिल्कुल सीधे अल्फाज में बात करूं, जब हम चीज़ों को प्रायोरिटाइज करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे पास करने के 20 काम हैं, मुझे प्रायोरिटाइज करना है तो मैं सिर्फ उसको जिगल कर रही होती हूँ। मैं नंबर 8 से उठाकर नंबर 2 पर ले आऊंगी काम को, नंबर 20 से उठाकर नंबर 1 पर ले आऊंगी। सो प्रायोरिटाइज हम इस तरह से उसको कर रहे होते हैं। इट्स लाइक जैसे एक और राइटर हैं, उन्होंने मिसाल दी थी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एफिशिएंसी एंड द प्रायोरिटाइजिंग। तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि एफिशिएंसी इज एक्चुअली लाइक दैट्स रनिंग ऑन अ हैमस्टर व्हील। हैमस्टर व्हील देखा होगा ना आपने, वो जो छोटा सा चूहा होता है, उसके केज में छोटा सा एक और व्हील होता है, उस पर वो घूमता रहता है गोल 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 गोल। तो उन्होंने कहा था कि जो एफिशिएंसी है इट्स लाइक जस्ट मूविंग एंड रनिंग ऑन द हैमस्टर व्हील, और जो प्रायोरिटाइजिंग है इट्स जस्ट लाइक जस्ट जगलिंग द बॉल्स। आपके हाथ में बहुत सी बॉल्स हैं, और आप कभी एक को पकड़ते हैं, फिर दूसरी को छोड़ते हैं, फिर तीसरी को पकड़ते हैं, फिर चौथी को पकड़ते हैं। अब आज जो मैं आपके सामने एक 3 डायमेंशनल टाइम मैनेजमेंट को प्रेजेंट करना चाह रही हूँ, ये आइडिया मेरा नहीं है, ये आइडिया बहुत किताबों में मौजूद है। तकरीबन 10 साल से मुख्तलिफ जो हैं थिंकर्स इसको सामने लेकर आ रहे हैं, लेकिन अभी प्रॉपरली उस तरह से ये मैनेज होकर सामने नहीं आया। ऑल्दो इस वक्त काफ़ी अकाउंट्स और जो बिजनेस एथिक्स सिखाए जाते हैं वहाँ पर ये टर्मिनोलॉजीज़ काफ़ी और ये थ्योरीज काफ़ी इस्तेमाल हो रही हैं। और वो कहते हैं कि 3 डायमेंशनल टाइम मैनेजमेंट जो है वो असल में ये है कि जिसमें you actually work within the bracket of efficiency and priority, but actually you see your work with significance. आप फोकस उन कामों पर दिन भर में करते हैं कि मैं वो कौन से काम आज करूं और कैसे करूं, चाहे वो चंद हों जिनका इम्पैक्ट मुझे कल बेहतर तौर पर मिल सके, जिसका फायदा मुझे कल मिल सके।
جس کو کل لانگ ٹرم کی بیسس پہ اگر میں دیکھوں تو وہ بہت بڑھ کر مجھے مل سکے. اٹس اباؤٹ ہاؤ 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 لانگ دس ورک ول میٹر فار می. جو کام میں آج کر رہی ہوں وہ کل مجھے کتنا فائدہ دے گا. دس از دا تھرڈ ڈائمینشن ان دا فیلڈ آف ٹائم مینجمنٹ اور سیلف مینجمنٹ, جس میں یو ول ایکٹ ایز اے ملٹی پلائر. اٹس اے کمپلیٹ ڈفرینٹ یو کین سے پیراڈائم, بیکاز اس کے اندر آپ اپنی ٹو ڈو لسٹ کے اندر فوکس کرتے ہیں. آپ ماں ہیں, آپ بیوی ہیں, آپ اپنے گھر میں جو ہیں اپنے گھروں میں چیزوں کو سنبھالنا ہے, اور آپ ایک جگہ پر اسٹوڈنٹ بھی ہیں, اور آپ کو لیٹ سے بہت سی ہابیز بھی ہیں. ناؤ یو ول فوکس ان دا ٹو ڈو لسٹ اپنی روز کے کاموں میں, اور آپ یہ دیکھیں گی کہ اس ٹو ڈو لسٹ کے اندر میں نے کون سے ایسے کام ضرور کرنے ہیں دیٹ ول میک ٹمورو بیٹر, جن کا مجھے کل فائدہ ہوگا, جس سے میری کل بہتر ہوگی. اور بینگ اے مسلمان, آپ کا اور میرا سگنیفیکنس کیلکولیٹر کہاں جا کے رکتا ہے؟ بینگ اے مسلمان, آپ کا اور میرا سگنیفیکنس کیلکولیٹر جو مجھے اور آپ کو ایک ملٹی پلائر بناتا ہے, وہ آخرت پر جا کر رکتا ہے کہ میں آج اپنے کون سے کام کیسے کروں کہ ان کا فائدہ مجھے آخرت میں ہو. جو انسان ملٹی پلائر کے مائنڈ سے اور ملٹی پلائر کیلکولیشن کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے, جو یہ دیکھتا ہے کہ کس چیز کی کتنی سگنیفیکنس ہے. ٹائم اس کے لیے بھی وہی 24 گھنٹے کا ہوتا ہے, ٹائم اس کے لیے بھی وہی ایک دن کے اندر 1440 منٹس ہوتے ہیں, لیکن وہ اپنے دن کو بہت سگنیفیکنٹ کاموں کی وجہ سے ملٹی پلائی کر لیتا ہے. آپ کی ایک ہی دن کی لیٹ سے عبادات آپ کی کئی دنوں کی عبادات پر بھاری ہو جائیں گی اگر آپ نے کوالٹی کے ساتھ اس عبادت کو کیا, اگر آپ نے خشوع کے ساتھ اس عبادت کو کیا. آپ سوچیں نا, ایک انسان مسلمان ہوتا ہے, اس کو اپنی زندگی میں ایک نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے, اور وہ ایک نماز بھی ایسے پڑھتا ہے جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر تم نماز میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو کم سے کم تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ تمہیں دیکھتا ہے. اتنے یقین کے ساتھ وہ بندہ جس نے ابھی اسلام قبول کیا اور اس کو ایک ہی نماز پڑھنے کا موقع ملا, اور وہ اتنے خشوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے, اور پھر اس کو موت آ جاتی ہے, اور اس کے مقابلے میں ایک مسلمان ہے جو نماز چھوڑتا ہے, پڑھتا ہے چھوڑتا ہے, اور جب پڑھتا ہے تب بھی ایسی پڑھتا ہے کہ اس کو کچھ نہیں پتا ہوتا سوائے اس کے کہ کب اس نے اللہ اکبر کہا اور کب اس نے السلام علیکم کہہ دیا. سو ان دو کے مقابلے میں who will be a multiplier؟ ڈیفینیٹلی اس سچویشن میں جو کوالٹی اس ایک نماز کی ہوگی جس نے فل کانشیسنس کے ساتھ نماز پڑھی ہے, دیٹ پرسن ول بی اے ملٹی پلائر. اس نے سگنیفیکنس رکھتے ہوئے ایک کام کو کیا ہے. اور یہ چیز آج میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ کو اپنا سگنیفیکنس کیلکولیٹر ایکٹیو کرنا ہے. آپ کو اپنے زندگی میں دیکھنا ہے کہ کون سی چیزیں فرائض کی کیٹیگری میں ہیں, پھر کون سی چیزیں جو ہیں وہ اس سے اگلے کیٹیگری پر ہیں, پھر کون سی چیزیں اس کے بعد کی کیٹیگری پر ہیں, اور پھر آپ انشاءاللہ اپنی سگنیفیکنس کاموں کی دیکھتے ہوئے کوالٹی کے ساتھ ان کو کریں گی. سو دس از دا بیسٹ پارٹ جو انشاءاللہ آپ کو ملٹی پلائر بنائے گا, سیلف مینجمنٹ لائے گا, آپ میں ایفیشنسی کو آٹومیٹک بہتر کر دے گا. بٹ یاد رکھیں, ایفیشنسی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دن میں 36 کام کرتے ہیں. ایفیشنسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کرتے ہیں احسان کے ساتھ کرتے ہیں, ایکسلنس کے ساتھ کرتے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ عمل اور نیکی وہ پسندیدہ ہے جو کہ ریگولر کی جائے, جس میں دوام ہو. کیوں؟ اس لیے آپ نے ہمیں یہ اس طرح کی تعلیم دی ہے. آپ نے یہ تعلیم اس لیے دی ہے کہ تاکہ انسان جس نیکی کو تھام لے, پھر اس نیکی کو اس کا حق ادا کرتے ہوئے اپنی آخری سانس تک کرتا رہے. اور وی ریئلی نیڈ ٹو میک دس مائنڈ سیٹ. یہ جو ہمارا فلکچویٹنگ مائنڈ سیٹ ہے, کبھی ہم بہت بڑے متقی اور مومن بن جاتے ہیں, اور کبھی ہم بالکل ہی جو ہیں وہ مانسٹر بن جاتے ہیں. یہ ان ایکسٹریمز میں سے اپنے آپ کو باہر نکالیے. آپ کا گراف آپ کی پرسنالٹی کی پریزنٹنس کا مور اور لیس قریب چلنا چاہیے ان ایوری کائنڈ آف سرکمسٹانسز. ہاں, کبھی انسان زیادہ اداس ہوتا ہے, کبھی انسان زیادہ خوش ہوتا ہے, لیکن آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ بالکل ایسے نہیں ہونی چاہیے جس کو اردو میں کہتے ہیں, اب تو مجھے آ گیا, کسی بہن نے اس دن مجھے بتایا تھا, پل میں تولا پل میں ماشا, کچھ ایسا تھا. نہیں, گھڑی میں اولیاء گھڑی میں بھوت. ہاں,
घड़ी में औलिया, घड़ी में भूत, ये वाली कैटेगरी जो है ना, ये नहीं होनी चाहिए। सही? तो इंशाल्लाह पहला पार्ट जो हमारा है वो मुकम्मल हुआ इस दुआ के साथ कि हम अपने वक़्त को बेहतरीन तरीके से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे। हम अपने इबादात में बेहतरीन क्वालिटी लाने की कोशिश करेंगे। हम जो फ़राइज़ अदा करेंगे, चाहे आप बेटी होते हुए करती हैं या बहन होते हुए करती हैं या बीवी, माँ, कोई रिश्ता निभाते हुए करती हैं, तो उसको एहसान के साथ कीजिए, बेहतरीन तरीके से कीजिए। और जितनी मर्तबा आपको ये फीलिंग्स आएँ कि मेरा इस वक़्त एक अच्छा अमल एडॉप्ट करना, दिस विल एक्चुअली बी फ़ायदेमंद फॉर मी इन माय फ्यूचर, इन माय टुमारो, इन माय आखिरा। आप देखें इंशाल्लाह आपको क्वालिटी खुद ब खुद मेंटेन करना आसान हो जाएगा। So this will inshallah make you a multiplier. Now from tomorrow when you will inshallah wake up अल्लाह की मदद से और आप अपनी दुआ पढ़ के और नमाज पढ़कर अपने दिन का आगाज़ करेंगी, you will try your level best. और ये सिर्फ हम दुल्हिज्जा के अंदर नहीं करेंगे, हम इसको अपना लाइफ टाइम एक आदत, एक लाइफ टाइम पैटर्न बनाना चाह रहे हैं कि हम इसको इंशाल्लाह इसी तरह करेंगे कि हम अपनी ज़िंदगी में वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे और हम अपने वक्त को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करता है इंसान जब आप अपने हर काम में अल्लाह के लिए उस काम में नियत ले आती हैं। आप हमेशा कहती हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। किसी को मुस्कुरा कर देखा जस्ट फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, किसी की मदद की जस्ट फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, किसी को माफ़ कर दिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, किसी का हाथ बटा दिया, किसी को सदका दे दिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। यू आर जस्ट मल्टीप्लाइंग योर टाइम। कहने को टाइम वही होगा बट क्या होगा कि इंशाल्लाह वक्त में बरकत आती जाएगी। एंड यू ऑल नो माशाल्लाह व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ बरका, बरकत, कि जब आप अल्लाह की खातिर अपनी ज़िंदगी में कदम उठाना शुरू कर देते हैं तो आपकी सेहत में, आपकी सलाहियतों में, आपकी गुफ्तगू में, आपके माल में, आपके घर में, आपके रिस्क में ऑटोमेटिक बरकत आती जाती है। सो नाउ ऑनवर्ड इंशाल्लाह from tomorrow we all try our level best to be a multiplier and our significance calculator will always focus the dimension of आखिरा, ताकि हम कभी भी अपना फोकस लूज ना करने पाएं। नाउ मूविंग ऑन माय सेकंड पार्ट ऑफ द टॉक। अल्लाह ताला ने हमें मल्टीप्लायर बनने के लिए बहुत से ऑप्शंस दिए हैं। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट मूवमेंट एंड सिग्निफिकेंट डेज। सेकंड पार्ट मेरा जो है, अल्लाह ने हमें बहुत से तरीकों से मल्टीप्लायर बनने के तरीके बताए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबरानी में हदीस आती है, आपने फरमाया इन्ना लरब्बिकुम फी अय्यामि दहरिकुम नफहात फतअरिदू लहा लअल्लहु अन युसीबकुम नफहतुम मिनहा वला फला तशकून बअदहा अबदन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुमको कई ऐसे मौके दिए हैं जो कि सीज़न ऑफ मर्सी हैं। अल्लाह ने तुमको कई ऐसे मौक़े दिए हैं जिसमें अल्लाह ने, अगर मैं नफ़हतुन नून फ़हा बोलता, नफ़हतुन इन्ना लरब्बकुम फ़ी अय्यामि दहरिकुम नफ़हात। ये नफ़हात अरबी ज़ुबान में अगर मैं लिटरल ट्रांसलेट करूँ तो मैं ये जुमला बनाऊँगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के तर्जुमे से कि अल्लाह ताला ने लिटरली हम इंसानों को कुछ खुशबू रखने वाले मौक़े दिए हैं, और अगर इंसान इन मौक़ों को गेन कर लेता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के अल्फाज के मुताबिक जो मफ़हूम बनता है कि अल्लाह ने ये मौक़े दिए हैं ताकि तुम नेकियों से डिप्राइव्ड ना हो जाओ, इन सीजन्स ऑफ मर्सी से डिप्राइव्ड ना हो जाओ, इन खुशबू के लम्हात से डिप्राइव्ड ना हो जाओ। इंसान को ये खुशबू के लम्हात, ये सीजन्स ऑफ मर्सी जो हैं, ये कैसे मिलते हैं? इल्म के साथ जुड़कर पता चलेगा कि अल्लाह ने किन औक़ात में खुशबू रखी है, अल्लाह ने किन औक़ात में रहमत रखी है, अल्लाह ने किन आमाल के अंदर सिग्निफिकेंस रखी है, और जो इनको गेन कर लेता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फला तशकून बअदहा अबदन, उसके बाद तुम कभी डिप्राइव नहीं होगे। ज़ाहिर है जब आपने मैक्सिमम फ़ायदा उठा लिया, किसी इंसान ने कोई ऐसा फल खा लिया जिस फल को खाने के बाद उसको कोई बीमारी नहीं लगेगी, सो इट्स अ कंप्लीट फ़ायदा इन वन टाइम ईटिंग, इट्स जस्ट अ पैराबल। तो इसी तरह से जब आपने वो वक्त अवेल कर लिए जो जो जिस वक्त के अंदर अल्लाह ने
بہتری، جس وقت میں اللہ نے فائدے، جس وقت میں اللہ نے مرسی، جس وقت میں اللہ نے خوشبو رکھی تھی، تو انسان جو ہے پھر اس کیٹیگری میں آتا ہے جس سے ہم نے اپنی بات شروع کی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر انسان ابلیس کو شکست دینے میں فائدہ حاصل کرتا ہے. اغتنم یاد کر لیجئے حدیث کا پہلا لفظ. پھر انسان نعمتوں کو بیسٹ یوز کر جاتا ہے. تو یہ جو اللہ ہے، جو اللہ رحمان ہے، جس نے ہمیں کئی ایسے خوشبو حاصل کرنے والے مواقع دیے ہیں جس میں ہم خوشبو سمیٹ سکتے ہیں. دیکھیں، پورے ہفتے کے اندر جمعے کا دن آتا ہے. پورے ہفتے کے اندر جس دن ہمارے اعمال اللہ کے سامنے پریزنٹ کیے جاتے ہیں، پیر اور جمعرات کا دن آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے. ہم یہ بات جانتے ہیں کہ مہینوں کے اندر محرم کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے بہت پسند فرمایا ہے کہ اس میں بھی کثرت کے ساتھ جتنے روزے رکھے جا سکیں وہ روزے رکھے جائیں. وی نو اباؤٹ 4 months جن کو حرمت والے سیکرڈ منتھس کہا جاتا ہے. تمام حرمت والے مہینوں میں 4 ہیں. تمام حرمت والے مہینوں میں عبادات کا اجر بڑھ جاتا ہے. Note this point somewhere. It's not just in Muharram. It's not just in the first 10 days of Dhul Hijjah. The hadiths are about all 4 months. جو چاروں کے چاروں حرمت والے مہینے ہیں، ان چاروں مہینوں کے اندر جب بھی عبادت کی جائے گی باقی سال کے مقابلے میں، رمضان کو چھوڑ کر ان 4 مہینوں کے اندر عبادت کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعہ دیا، پیر اور جمعرات دیے، محرم دیا، 4 حرمت والے مہینے دیے، رمضان دیا، رمضان کا آخری عشرہ دیا، شوال کے 6 روزے رکھنے کا کہا، اس میں بہت اجر ہے. ہر 24 گھنٹے کے اندر رات کا آخری پہر تہجد کا وقت دے دیا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے پہلے آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں کہ ہے کوئی پکارنے والا جس کی صدا کو میں سنوں اور اس کو عطا کروں. اینڈ سائملٹینیسلی ان 24 گھنٹوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی ایک گھڑی دی ہے، ساعت الاستجابہ، جس میں اگر انسان دعا کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں. سو اٹس اے بیوٹیفل ریلیجن جس میں اللہ نے ہمیں خوشبو سمیٹنے کے، اپنی نیکیوں کو ملٹیپلائی کرنے کے، اپنے سگنیفیکنٹ کیلکولیٹر کو کانسٹنٹلی نیکیوں کے دائرے میں بڑھانے کے کئی موقع دے دیے ہیں. تو ہمیں تو اس دین کے اوپر جو ہے وہ جتنا بھی پیار آئے وہ کم ہے. ہم جتنی اس دین کے ساتھ جو ہے وہ اپنا کنیکشن مینٹین رکھیں اتنا کم ہے. اب الحمدللہ ہمارا اسی کنیکشن سے ہی سیکنڈ پارٹ میں جو 4 آیات سورۃ الفجر کی ہیں اس حوالے سے ہم اپنی بات کو شروع کرتے ہیں. دیکھیں سورۃ الفجر اٹس ناٹ فجر، سورۃ الفجر نہیں کہتے ہیں بیکاز جب آپ عربی کا لفظ بول رہے ہیں سو دس از الحمدللہ میں سے میجورٹی تجوید جانتی ہیں، دس از سورۃ الفجر، فجر، ٹھیک ہے. تو 4 آیات پہلی والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، یہ شروع کی 4 آیات ہیں اور ان چاروں آیات کے اندر آپ کو اوتھ، قسم مل رہی ہے. اللہ نے قسم کھائی ہے فجر کے وقت کی، 10 راتوں کی، ایون اینڈ آڈ کی، جفت اور طاق کی، اور رات کی جو کہ اس کا آخری پہر ہوتا ہے جس میں بالکل وہ آلموسٹ ختم ہو رہی ہوتی ہے. امام طبری بہت مشہور کلاسیکل سکالرز میں سے ایک مفسر قرآن ہیں. امام طبری، ان کی تفسیر کا نام ہی تفسیر الطبری ہے. اپنی تفسیر الطبری میں لکھتے ہیں کہ سکالرز کا کنسنسس رہا تابعین میں بھی اور تبع تابعین میں بھی اور صحابہ میں بھی کہ یہ جو یہاں پر ولیال عشر ہے، یہاں پر اس سے مراد 2 کیٹیگریز کی 10 راتیں ہیں. اور یہ اوپینین آپ کو کئی اور جگہوں پر بھی مختلف تفاسیر میں ملتا ہے. امام طبری کی تفسیر ایکچولی بہت سے کنٹمپرری اسکالرز جو عربی زبان کو جانتے ہیں وہ بھی جو ہے اس لیے اکثر ریفرنس میں بتاتے ہیں بیکاز اٹس اے کمپلیٹ کمپریہنسو تفسیر جس میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے بہت سے صحابہ کے ریفرنسز کو اور تابعین کے ریفرنسز کو اکٹھا کر کے کام کیا ہے. تو اسکالرز کے اوپینین واللیال عشر کے بارے میں 2 ہیں. نمبر 1 کہ یہ یا تو رمضان کا آخری عشرہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ رمضان کے آخری عشرے کی بھی قسم کھائی گئی ہے اور یہ ذوالحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی بھی قسم کھائی گئی ہے. سو دے سیڈ میجورٹی آف دا اسکالر سیڈ کہ یہ دونوں کی بات ہے، اس میں دونوں موجود ہیں. میں بھی آپ کو بتا دوں گی کہ دونوں کیسے موجود ہیں. لسن کیئرفلی.
اگر آپ لوگ اپنے سامنے کھول سکتی ہیں، میں بھول گئی ورنہ میں اس وقت اپنی ایک سلائیڈ بنا لیتی جس پر سورۃ الفجر کی یہ 4 آیات آتے ہیں۔ اگر آپ یہ 4 آیات اپنے موبائل فون میں یا لیپ ٹاپ میں کھول سکتی ہیں تو ذرا اگر اپنے سامنے کھول کر رکھیں تو شروع کی 4 آیات پر آپ فوکس کریں گی جس میں اوتھ ہے، قسم ہے، اینڈ دیر از اے بیوٹیفل گہرائی ان 4 آیات۔ ان چاروں آیات میں سے صرف دوسری آیت، آپ میں سے جن لوگوں کو ذرا سا بھی الحمدللہ عربی زبان سمجھ آتی ہے، پڑھنا سب کو آتا ہے تو آپ لوگ پہچان ہی جاتی ہیں نا، آپ دیکھیں گی 4 آیات میں سے صرف دوسری آیات میں دونوں الفاظ کے اوپر تنوین آ رہی ہے، وَلَيَالٍ 2 زیر کی تنوین، عشرن 2 زیر کی تنوین، صحیح، اور والفجر حمزہ لام کے ساتھ شروع ہو رہا ہے، والشفع والوتر حمزہ لام کے ساتھ شروع ہو رہا ہے، واللیل اذا یسر واللیل بھی حمزہ لام کے ساتھ شروع ہو رہا ہے۔ تو آئی ایم ناٹ میکنگ اٹ اے گرامر کلاس بٹ جسٹ ٹو گیو یو دا بیوٹی آف دا کلام اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی اوتھ لی اور 4 چیزوں میں سے 3 چیزوں کو پراپر ناؤن کے طور پر مینشن کیا اور ایک چیز کو نکرہ کی کیٹیگری میں مینشن کیا، دس از اے کامن ناؤن پیٹرن، ون آف دا کامن ناؤن پیٹرن۔ اور کیونکہ یہ جب کوئی چیز پراپر ناؤن ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے نا وہ اسپیسیفک ہو جاتی ہے۔ میں کہوں آپ سب جو اس وقت خواتین میرے پروگرام میں لائیو ہیں تو یہ پراپر ناؤن ہو جائے گا، اور اگر میں یہ کہوں کہ دنیا کی تمام خواتین، دس از جنرلائزڈ کامن ناؤن، صحیح؟ تو یہ ہوتا ہے کامن اینڈ پراپر، ہم سب جانتے ہیں انگریزی اور اردو میں، اسی طرح سے عربی زبان میں کامن پراپر ہوتا ہے۔ تو 4 چیزوں کی قسم میں، 4 چیزوں کے اوتھ میں 3 پراپر ناؤنس ہیں اور ایک کامن ناؤن ہے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوا اکارڈنگ ٹو کلاسیکل اسکالرس؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وَلَيَالٍ عَشْرٍ 2 جگہ پر آرام سے کنسیڈر کیا جا سکتا ہے، یا یہ رمضان کی آخری 10 راتوں کا ذکر ہے جس میں ہمیں لیلۃ القدر تلاش کرنی ہوتی ہے، یا یہ ذوالحجہ کے شروع کے 10 دنوں کا ذکر ہے۔ سو دونوں اوپینینز اسٹرانگلی آپ کو میجورٹی اسکالرس کے نزدیک جو ہیں وہ ملتی ہیں۔ ناؤ ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، اس لیے کہ آپ میں سے وہ خواتین جو الحمدللہ اور کلاسز کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں وہ یہ سوال پوچھ سکتی ہیں کہ یہاں پر جو ہے آپ بول رہی ہیں وَلَيَالٍ عَشْرٍ اور 10 راتیں، تو ہم کہتے ہیں رمضان کی 10 راتیں اور ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن، آپ جنرلی یہ سنتی ہیں، اور آپ بالکل صحیح سنتی ہیں۔ اگر آپ پڑھیں امام ابن القیم الجوزی کو اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو تو ان دونوں کی اوپینین آپ کو یہ ملے گی کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم فضیلت کے اعتبار سے دیکھیں تو رمضان کی راتیں آخری عشرے کی جس میں ہمیں تاکرہ تلاش کرنی ہوتی ہے آڈ نائٹس میں، وہ کہتے ہیں رمضان کی راتیں اور ذی الحجہ کے دن، تو رمضان کی راتیں فضیلت والی ہیں اور ذی الحجہ کے یہ جو شروع کے 10 دن ہیں ان کی ڈے ٹائم یہ فضیلت والے ہیں۔ بٹ ناؤ آئی ایم گیونگ یو another explanation and انشاءاللہ دس ول گیو یو مور کلیئرٹی۔ دیکھیں یہاں جو یہ لفظ آیا ہے نا وَلَيَالٍ اور راتیں، عشرن 10، عربی زبان میں 2 الفاظ ہیں جو کہ often interchangeably استعمال ہوتے ہیں۔ ایک آپ کو نظر آتا ہے یہی لفظ جو یہاں آیا ہے لیالن راتیں، اور ایک ہے ایام دن، دونوں پلورل ہیں، لیالن جمع راتیں، ایامن دن جس کو آپ جو ہیں یوم کی جمع کہتی ہیں۔ اور میں آپ کو صرف ریفرنس بتاؤں گی، آپ لوگ خود دیکھیے گا ورنہ میرا بہت ٹائم لگ جائے گا، مجھے 3rd پارٹ پر بھی جانا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے اولاد دینی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، سو یو ول فائنڈ 2 آیات ریلیٹڈ ٹو زکریا علیہ السلام، آئیڈینٹیکل آیات، آلموسٹ ایک جیسے الفاظ ہیں۔ ایک سورہ مریم میں آئی ہے آیت نمبر 10 اور ایک سورۃ آل عمران میں آئی ہے آیت نمبر 41۔ دونوں آیات لکھ لیجئے اور پھر جا کر پڑھیے گا، صحیح ہے؟ جب زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا پر ان کو کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو بیٹا دیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا نام بھی بتا دیا کہ ان کا نام یحییٰ ہوگا، تو زکریا علیہ السلام کو یقین نہیں آیا کہ جس پر انہوں نے کہا تھا کہ آیت کا مفہوم آتا ہے کہ میں تو بہت بوڑھا ہوں اور اب تو جو ہے وہ میرے بال بھی سفید ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ کے لیے ایک نشانی ہے کہ آپ لوگوں سے 3 راتوں، سورۃ مریم میں جو لفظ آیا ہے وہاں پر لفظ آیا ہے لیال، آپ 3 راتیں کسی سے بات نہیں کر سکیں گے، اور سورۃ آل عمران میں
آئیڈینٹیکل الفاظ ہیں آیت کے، اور وہاں پر آیا ہے قال رب، انہوں نے کہا تھا قال رب اجعل آیا، اللہ مجھے کوئی نشانی دکھا دیجئے، تو اللہ نے کیا کہا تھا قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام، سورۃ آل عمران میں ایام کا لفظ آیا، سو انٹرچینجبلی اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، اور عربی زبان میں یہ اصول ہے ایام اور لیال، یہ دونوں ایک دوسرے کی جگہ ریپلیسمنٹ میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو اب یہ آپ کو خوبصورتی نظر آ رہی ہے کہ کوئی اگر انسان یہ کہتا ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں ذوالحجہ کے دنوں کی بات ہے، یہاں پر تو لیل رات کا لفظ ہے، تو اب الحمدللہ جب آپ عربی زبان کو سیکھتے ہیں، جب آپ قرآن کی زبان کو سیکھتے ہیں تو آپ کو خوبصورتی سمجھ آتی ہے کہ یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ دونوں طرح سے عربی میں یوٹیلائز کیا جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پر والفجر، جو فجر کے ٹائم کی، ڈان کے ٹائم کی جو اللہ تعالیٰ نے قسم لی ہے، یہ وقت وہ ہوتا ہے جو جس کو آپ ارلی مارننگ آرس کہتے ہیں، وچ از دا بیسٹ، برکت والا ٹائم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اس وقت کے لیے، سو whoever will spend productive time in this part of the day، فجر سے لے کر سن رائز تک، آپ دیکھیں اس ڈیوریشن میں عبادت کی ویسے بھی بہت اہمیت ہے، اور اللہ کے رسول نے دعا دی ہوئی ہے اس پورشن کو، the فجر ٹائم till the سن رائز ٹائم، اشراق ٹائم، آپ کی دعا آتی ہے سنن ابن ماجہ میں، آپ نے فرمایا تھا اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اللہ میری امت کے لیے جو یہ پارٹ آف دا ڈے ہے اس کے اندر برکت ڈال دیجئے، اینڈ لٹرلی دس پارٹ ہیز اے برکہ، آپ اس ٹائم کو یوٹیلائز کریں تو آپ کو لگتا ہے آپ کے دن بھر میں آپ کے جو پلانڈ کام ہوتے ہیں وہ میریکلسلی ہوتے جاتے ہیں، اور ایسے ہوتے جاتے ہیں کہ آپ کو واقعی یقین نہیں آتا ہے کہ اچھا جو میں نے سوچا تھا وہ سارے کام ہو گئے۔ تو فجر کے وقت کی قسم کھائی گئی ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ اگر ہم لیال عشر ذی الحج کے دنوں کو لیں تو یہ فجر بھی جو ہے یہ عید کے دن کی، یوم النحر کا جو دن ہوتا ہے 10 ذی الحجہ کا، یہ اس دن کی فجر کی بات ہے۔ سو دیز آر دا ڈفرینٹ اوپینینس۔ آپ کو ایک میرا بس مشورہ ہے، اللہ نے جب کسی چیز کا اوتھ قرآن میں لیا ہے وہ چیز ایکسٹرا آرڈنری ویلیو کی ہے، ورچوس ہے، نیکی کی ہے۔ فجر کی نماز مس نہیں ہونی چاہیے، چاہے آپ کتنی بھی سلیپنگ پلز لیتی ہیں، چاہے آپ کتنے بھی اینٹی ڈپریسنٹس پر ہیں، چاہے خدا نخواستہ جو ہے آپ کو کوئی بھی اور پرابلم ہے، فجر کی نماز مس نہ ہو، ایز اے روٹین، ایز اے ہیبٹ مس نہ ہو۔ کبھی کبھار ہو جائے تو اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن ایز اے روٹین نہیں ہو۔ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی یہ بات بتائی ہے کہ دیر آر ڈفرینٹ میتھڈز وچ وی کین یوز۔ 2-3 الارم لگا لیجئے اور ڈسٹنس پر لگائیے، تاکہ اگر آپ کو بہت زیادہ دوائی کھا کے آپ سوتی ہیں، جو خواتین سلیپنگ پلز لے کر سوتی ہیں، لٹرلی ان سے اس ٹائم پر اٹھنا بالکل ہی ناممکن ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی یہ وقت نیند کا بہت گہرا ہوتا ہے، پھر شیطان خوب آ کر نیپ آف دا نیک پر جو ہے نا وہ تھپ تھپاتا ہے کہ سوتے رہو، اٹھنا نہیں۔ تو ایسے میں 2-3 الارم لگا لیجئے، ایک بالکل سرہانے لگا لیجئے، ایک تھوڑا سا دور ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ لیجئے، ایک تھوڑا اور دور رکھ لیجئے، تاکہ بجتا رہے جب تک کہ آپ اٹھ کر اس کو بند نہ کر دیں۔ تو فجر کی نماز جو ہے وہ مس نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر فجر کی نماز، فجر کے وقت کی اوتھ لیا گیا، یہاں پر 10 راتوں کا اوتھ لیا گیا، جس میں آخری 10 دن جو ہیں وہ رمضان اور پہلے 10 دن ذی الحجہ کے ہیں۔ یہاں پر جو ہے وہ جو ایون اور آڈز ہے والشفع والوتر، اس کے لیے ایک رائے یہ ہے when you will make it with the ذی الحجہ کے پہلے 10 دن، تو شفع والوتر میں وہ کہتے ہیں شفع ایکچولی از ایون کو کہتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ یوم النحر 10 ذی الحجہ کے دن کو اہمیت دی گئی ہے۔ سو 10 ذی الحجہ، یوم النحر، قربانی کا دن اللہ کے نزدیک بہت اہمیت کا ہے۔ ون آف دا اوپینین آف کلاسیکل اسکالر اباؤٹ والشفع والوتر کہ یہاں ایون جو ہے وہ 10 ذی الحجہ ہے، اور جو آڈ ہے وہ یوم عرفہ ہے۔ یوم عرفہ کے دن کا روزہ آپ کے پچھلے گناہ اور پچھلے سال کے گناہ اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو والشفع والوتر، ون آف دا اوپینین کہ اللہ نے قسم لی ہے 10 ذی الحجہ کے دن کی، جو کہ ہمارا عید الاضحیٰ کا دن ہوتا ہے، اور جو یہاں پر ایون آیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو آڈ آیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یوم عرفہ کی جو ہے وہ قسم لی ہے۔ اور واللیل اذا یسر جو ہے
دس از دا پارٹ آف نائٹ جس میں تہجد کا وقت ہو جاتا ہے. سو دیز آر ڈفرینٹ اپرچونٹیز جو سورۃ الفجر کے ان 4 آیات میں ایز اے اوتھ مینشن کی گئی ہیں، جن کو اویل کر کے ہم انسان، ہم مسلمان اپنا عمل کا بار ریز کر سکتے ہیں. اب یوں سمجھ لیں کہ ہم سب کے پاس اپرچونٹی آ گئی ہے کہ ہم کتنا ملٹی پلائر بنتے ہیں، ہم کتنا اپنا سگنیفیکنس کیلکولیٹر آن کرتے ہیں، ہم کتنا عبادات میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم کتنا آؤٹ شائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں اللہ نے تو مجھے اور آپ کو بیسٹ مخلوق بنا کر پیدا کر دیا ہے. ایوولوشنری اسکیل کے اندر دنیا کی تمام مخلوقات میں انسان آن دا ٹاپ لسٹ ہے. اب باقی اپنے آپ کو آؤٹ شائن کرانا، اپنا عمل کا بار ریز کرنا، انسان بن کے رہنا، ایک ایسا انسان بن کے رہنا جس کو دنیا گزارنے کے رولز آتے ہوں، اور ایک ایسا انسان بن کے رہنا جو اپنی آخرت پر فوکس کرتے ہوئے ایک ملٹی پلائر کے طور پر زندگی گزارے، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارا کام ہے. اب الحمدللہ ہم نے میکسیمم یوٹیلائزیشن وقت کا کرنا سیکھ لیا. ہم نے سورۃ الفجر کے اینگل سے آنے والے مہینے ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کی اہمیت کے بارے میں سن لیا. ناؤ آئی ایم گیونگ یو انشاءاللہ ٹو ڈو لسٹ 10 کاموں کی کم سے کم. دیز آر دا منیمم 10 تھنگس جو کہ آپ کو احادیث کی کلیکشن میں سے ڈیرائیو کر کے ملتی ہیں. میں آپ کے سامنے یہ 10 چیزیں اب 3rd پارٹ آف مائی ٹاک میں رکھ رہی ہوں، اور مجھے امید ہے کہ ہم سب ایک مسلمان، ایک اللہ کی بندی ہونے کے اینگل سے اور ملٹی پلائر بننے کے پوائنٹ آف ویو سے ان 10 کاموں میں سے ہر کام کو تھوڑا تھوڑا کرنے کی ضرور کوشش کریں گے. تھوڑا تھوڑا کریں گے تو انشاءاللہ. اور جو جہاں کھڑا ہے، ایک بات میں بتا دوں، لیٹ سے اس وقت کوئی ایسی خاتون مجھے سن رہی ہیں، یا جب یہ ظاہر ہے جب یہ ریکارڈنگ ہو جاتی ہے تو یہ ریکارڈڈ سیشن، لائیو سیشن کے بعد ریکارڈڈ سیشن وہیں ڈلا رہتا ہے. جو بھی سن رہا ہے اور جیسے بھی سن رہا ہے اور جب بھی سن رہا ہے، دیکھیے میں نے بہت واضح طور پر بتا دیا ہے. جسٹ کیپ فرسٹ پارٹ آف مائی ٹاک ان یور مائنڈ. آپ کے فرائض پورے نہیں ہیں اور آپ اپنے آپ کو نوافل میں ہی آؤٹ شائن کرانے کی کوشش کرتی ہیں، جسٹ ٹو اویل دیز نفحات اللہ، یہ خوشبو والے دن، اور آپ کہتی ہیں کہ شاید میں نے ان 4 دنوں میں عبادت کر کے اپنے پورے سال کی عبادت کر لی. دین وی ہیو a serious issue in our efficiency, in our priority, and in the mind of سگنیفیکنس کیلکولیٹر. جو میں نے آپ کو ٹائم مینجمنٹ کے 3 ڈائمینشنل رولز دیے ہیں. دا فرسٹ پارٹ از ویری امپورٹنٹ کہ مجھے پہلے اپنی آبلیگیشنس پر پورا کرنا ہے. اگر میں نمازیں نہیں پڑھتی پورا سال اور میں کہتی ہوں کہ میں اسے ان 10 دنوں میں جو ہے وہ خوب صدقہ کر کے اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر لوں گی، تو آپ ان 10 دنوں میں بالکل اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر لیں گی. بٹ دین یو ہیو ٹو ریٹین اٹ. آپ نے بہت محنت سے اپنا ڈائمنڈ جو ہے وہ چمکتا ہوا رکھا ہوا ہے، اور آپ نے کہا کہ ابھی آپ کے ہاتھ میں بالکل چمک رہا ہے. اب آپ اس کو جا کر جو ہے وہ گٹر کے اندر ڈال دیں اور آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ چمکتا رہے گا اور وہاں پڑا رہے گا اور چمکتا رہے گا. دین یو آر جسٹ میکنگ یور سیلف اے فول، بیکاز وہ کتنی دیر تک چمکتا رہے گا، وہ گٹر میں ہے. ان دا سیم وے ہم نے عبادت کر کے مان لیا اپنے پچھلے گناہ معاف کرا لیے، بٹ ناؤ وی ہیو ٹو سسٹین اٹ. اس کو مینٹین کرنے کے لیے ہم نے اس کو سپورٹ دینی ہے اپنے آنے والے دنوں کی عبادت سے. دس از دا سگنیفیکنس مائنڈ، دس از دا سگنیفیکنس کیلکولیٹر مائنڈ، دس از اے ملٹی پلائر مائنڈ. تو پلیز ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا. ناؤ اسٹارٹنگ ود دا 10 تھنگس، دا لاسٹ پارٹ آف مائی ٹاک انشاءاللہ، کہ ہم نے ان 10 دنوں کے اندر میکسیمم کون سے کام کرنے کی کوشش کرنی ہے. سو سب سے پہلی چیز جو آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتے ہیں. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین کیا تھی. آپ کی ازواج کی کئی نیریشنز آپ کو مل جاتی ہیں جس کا مفہوم یہ آتا ہے. آپ محرم کا روزہ رکھتے تھے، وہ موسیٰ علیہ السلام والی لیگیسی کو یاد کر لیجئے. آپ نے پیر اور جمعرات روزہ رکھا کرتے تھے. ایام بید ہر مہینے کے 3 دن 13، 14 اور 15. دس از فرام دا لیونر کیلنڈر. ایام بیت کے آپ روزہ رکھتے تھے. رمضان میں آپ روزے رکھتے تھے. شعبان میں آپ کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے. اور ذی الحجہ کے شروع کے 9 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے. اگین دس پارٹ آف دا روزہ ہے سو مچ بلیسنگ، لیکن یہ فرض نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے، پلیز ذہن میں رکھیے گا. تو اگر آپ کے آلریڈی فرض روزے قضا ہیں،
اگر آپ کے آلریڈی فرض روزے قضا ہیں تو اسی پوائنٹ پر سن لیجئے. میں پہلا پوائنٹ بتا رہی ہوں ٹو ڈو لسٹ فرام دا رائچیس ڈیڈ لیول. ہم روزے کی بات کر رہے ہیں. کیپنگ روزہ ان فرسٹ 9 days آف ذو الحجہ, اس پوائنٹ آف ویو سے ہم بات کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بہت اہمیت ہے ان دنوں میں روزے کی, کیونکہ یہ دن آلریڈی جو ہیں وہ بہت زیادہ نفحات اللہ کی کیٹیگری میں ہیں, سگنیفیکنس کی کیٹیگری میں ہیں, ورچوس ہیں. اللہ نے ان کی قسم لی ہے, ان کے اندر اللہ اپنے بندے کی عبادت کو ملٹی پلائی کر دیتا ہے. تو وٹ ایور نیکی یو ول ڈو ود ان دا بریکٹ آف دیز 10 days, انشاءاللہ وہ کئی فولڈ آپ کو فائدہ دے گی. اور کیوں روزے کی بہت اسکالرز اہمیت بیان کرتے ہیں, بیکاز نیکیوں کے اندر روزہ ایک وہ عبادت ہے, لسن کیئرفلی, روزہ نیکیوں کے اندر وہ عبادت ہے جس کی ویلیو ریوارڈ کے پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ ہے. تو اگر کوئی انسان زندگی میں ملٹی پلائر بننا چاہتا ہے فرام ریلیجیس پرسپیکٹیو, فرام اسلامک پرسپیکٹیو, فرام ایمان پرسپیکٹیو, فرام اسپرچویلٹی پرسپیکٹیو, تو سب سے بہترین کام ہوتا ہے کہ آپ ریگولر روزہ رکھنے والے بن جائیں. بیکاز روزے کا اجر اللہ نے کہا ہے کہ وہ تو میں قیامت کے دن ہی اپنے بندے کو دوں گا. اسی لیے بہت سے اسکالرس کہتے ہیں کہ اٹس ویری گڈ کہ آپ ان 9 دنوں کے اندر اگر روزے رکھ سکتے ہیں تو آپ پہلی ذو الحجہ سے لے کے 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھیں. اگر کسی کے پاس بریکٹ نہیں ہے, نہیں رکھ سکتی, طبیعت ٹھیک نہیں ہے, اسٹیمنا نہیں ہے, ویکنس ہے, بیماری ہے, سو دین ڈو ٹرائی یور لیول بیسٹ کہ ان 9 دنوں میں جو منڈے تھرسڈے آئے آپ روزہ رکھیں, اور کنفرم ڈو یور لیول بیسٹ ٹو کیپ روزہ آف 9th ذو الحجہ, جو کہ آپ کا جو ہے وہ یوم عرفہ کا روزہ جو ہے وہ بنتا ہے. اب اس کے اندر 2 opinions آ جاتی ہیں کہ یوم عرفہ ہمارا یا یوم عرفہ والا دن یا ہمارا جو 9th ذو الحجہ بنتا ہے. تو کم سے کم 2 دن رکھ لیجئے, اس میں اتنا پریشان ہونے کی کیا بات ہے, اتنی کنجوسی کیوں ہے روزہ رکھنے کی. دونوں دن رکھ لیجئے, جو سعودی عرب کے حساب سے یوم عرفہ ہوگا اس دن رکھ لیں, وہ ہماری 8 ہوگی, جو ان کا 9th ہوگا وہ ہمارا 8th ہوگا, اور جو ہمارا 9th ہوگا ہم اس دن بھی رکھ لیں. تو آپ 8th اور 9th کم سے کم 2 رکھ لیجئے. جو منڈیز اور تھرسڈیز آئیں آپ وہ رکھ لیجئے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا الحمدللہ ملٹی پلائر بننے کے لیے موٹیویٹڈ کر دیا ہے تو آپ پہلی ذو الحجہ سے لے کے 9th ذو الحجہ تک جو ہے وہ ضرور روزہ رکھنے کی کوشش کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے, آپ نے فرمایا سیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر سنۃ التی قبلہ و سنۃ التی بعدہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ یقیناً یوم عرفہ کے دن کا جو روزہ ہے وہ پچھلے سال کے تمام گناہ اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. لسن کیئرفلی, کون سے گناہ؟ صغیرہ گناہ, فائن, ناٹ دا کبیرہ گناہ. تو پہلی چیز انشاءاللہ ٹو ڈو لسٹ میں ہے کہ ہم انشاءاللہ روزہ رکھنے کی میکسیمم کوشش کریں گے. جن بہنوں کے قضا روزے بہت زیادہ ہیں آپ اپنے قضا روزے ہی پہلے پورے کریں گے. یہ بات بھی سن لیجئے کہ کیونکہ بہت بہت کنفیوژن ہوتا ہے, تو صرف اس لیے میں اس بات کو یہاں بیان کری ہوں, ورنہ میں ہمیشہ اوائڈ ہی کرتی ہوں. لیکن بالکل کلیئرٹی کے ساتھ ایک بات یاد رکھیں, آپ ایک عبادت میں جو کہ نفلی عبادت ہے آپ اس میں کئی نفلی نیتیں کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ ذو الحجہ ہی کے شروع کے 9 دن میں روزہ رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اب اس دن منڈے بھی آ جاتا ہے, تو آپ نے ذو الحجہ کے روزے کی بھی نیت کی, منڈے کے دن روزہ رکھنے کی بھی نیت کر لی کہ اللہ کے رسول روزہ رکھا کرتے تھے. منڈے کے دن آپ نے نیت کر لی کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس دن میں پیدا ہوا تو میں روزہ رکھتا ہوں, تو آپ نے وہ نیت بھی کر لی کہ میں اس لیے رکھ رہی ہوں کہ اللہ کے رسول نے رکھا تھا. سو جب کوئی والنٹری عبادت ہوتی ہے, نفلی عبادت ہوتی ہے, اس میں کئی نفلی چیزوں کی آپ انٹینشن کو کمبائن کر سکتے ہیں. بٹ جب آپ کی کسی فرض عبادت, جیسے کہ آپ کا قضا روزہ رمضان کا چھوٹا ہوا, اب وہ آپ کی فرض عبادت کی قضا ہے, آپ اس کے ساتھ کسی نفلی عبادت کی انٹینشن کو نہیں ملائیں گے, صحیح ہے. تو آپ یہ کر سکتے ہیں, اللہ غفور اللہ رحیم, لیکن رولز ہمارے سامنے ہیں. ہم ان دنوں میں روزہ رکھیں. آپ کے اگر بعض خواتین کے 200 روزے ہیں جو انہوں نے قضا پورے کرنے ہیں, سو دیٹس یور پرائرٹی. ناؤ ہیئر کمز دا رول آف سگنیفیکنس, فرض پہلے آئے گا, ٹھیک ہے. تو آپ انہی دنوں میں آپ اپنی نیت کیجئے قضا روزوں کی, اور آپ اپنے قضا روزے رکھیے. انشاءاللہ آپ جب ان دنوں کے اندر عبادت کریں گی اور اپنے قضا روزوں کو کمپنسیٹ کریں گی ادھر لا کے, تو اللہ غفور اور رحیم ہے, آپ کو کئی فولڈ اجر دے گا انشاءاللہ. لیکن رول فقہ کا یہ ہے
کہ آپ فرض اور نوافل کی عبادت کو مکس نہیں کرتے ہیں. کئی نوافل کی عبادت ایک ساتھ جو ہیں وہ مکس کی جا سکتی ہیں. تو پہلا کام ہم میکسیمم ان دنوں میں فرسٹ 9 ڈیز میں روزہ رکھنے کا انشاءاللہ پورا اہتمام کرنے کی کوشش کریں گے. اگر آپ کے گھر میں کوئی روزہ نہیں رکھتا ہے، اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کو کم مسلمان، آپ اس کو گناہ گار، آپ اس کو بیکار انسان، آپ اس کو جو ہے وہ باتیں سنانا شروع کر دیں، ہائے ہائے اتنے اہم دن ہیں ضائع کیے جا رہے ہو. ہاں آپ بچوں کو موٹیویشن دلا سکتی ہیں، آپ اپنے بہن بھائیوں کو موٹیویشن دلا سکتی ہیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر وہ نہیں رکھیں گے تو آپ ڈنڈا لے کے سب کے پیچھے پڑ جائیں گی، سب اٹھو اور سب روزہ رکھو. یو کین موٹیویٹ، بشرو ولا تنفرو، موٹیویٹ کیجئے اور ان کو دین سے متنفر نہیں کیجئے. صحیح ہے. تو پہلا کام انشاءاللہ ہم میکسیمم روزے کی عبادت کرنے کی اللہ سے توفیق مانگیں گے جتنا اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے دے. دوسری چیز، بہت زیادہ کثرت کے ساتھ جو تحلیل ہے اور جو تحمید ہے اور جو تکبیر ہے یہ کرنے کی کوشش ان دنوں میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کیجئے. سر پر دوپٹہ اگر نہیں ہے تب بھی کچن میں کام کرتے ہوئے بھی آپ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. And when you will say لا الہ الا اللہ, then bring your نفس in your mind کہ میں جب اللہ کی بات آ جائے گی تو اپنے نفس کو پیچھے کر دوں گی. نفس کچھ بھی کہے گا پھر میں نفس کی بات نہیں مانوں گی. When you will say لا الہ الا اللہ, then اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ صرف اور صرف اللہ کو اس جگہ پر رکھ رہے ہیں جس مقام پر اللہ کو یا اس ہستی کو کوشچن نہیں کیا جا سکتا. تو کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھیے، کثرت کے ساتھ اللہ اکبر پڑھیے. تکبیرات بہت آسانی سے یوٹیوب پر اویلیبل ہیں، موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اور بلوٹوتھ اسپیکر کے اوپر جب موقع مل جائے گھر میں پلے کر دیں، 1 مرتبہ 2 مرتبہ، نہیں تو خود پڑھتی رہیے اونچی آواز میں، اتنی اونچی آواز میں کہ آپ کے اپنے کانوں میں آواز آتی رہے. تکبیرات پڑھیے، اللہ اکبر کی تسبیح پڑھیے اور تحمید کیجئے، الحمدللہ الحمدللہ کثرت کے ساتھ جو ہے وہ اپنا روٹین بنائیے. تو ان 10 دنوں میں آپ نے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا ہے. یاد رکھیں شیطان بھلا دے گا. آپ سمجھے پہلی ذی الحج آئی، آپ اٹھیں، آپ کا روزہ ہے، آپ نے سوچا آج میں سارا دن تحلیل اور تحمید اور تکبیر کرتی رہوں گی اور آپ نے یہ نیت کی صبح کے 9 بجے، شام کے 5 بجے آپ کو خیال آیا ہاں میں نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں. اب ڈی موٹیویٹ ہو جائیں؟ نو، بی اے ملٹی پلائر. ابھی سے شروع کر دیں، جس وقت یاد آئے اس وقت شروع کر دیں. جس وقت پھر بھول جائیں کوئی بات نہیں، پھر جب یاد آئے پھر شروع کر دیں. اور کوئی اس کا کاؤنٹ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے کاؤنٹر پکڑنا ہے، چلیں آپ کو لگتا ہے کہ کاؤنٹر ہاتھ میں ہوتا ہے تو یاد رہتا ہے، پکڑ لیجئے کاؤنٹر. آپ کو لگتا ہے کہ تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے تو کم سے کم تسبیح فیل ہوتی ہے تو میں پڑھنا شروع کر دیتی ہوں، پکڑ لیں ہاتھ میں تسبیح. اتنی ایکسٹریمز پر جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں تسبیح ہاتھ میں کیوں پکڑوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تسبیح نہیں پکڑی تھی. کوئی بات نہیں، ہم کمزور انسان ہیں نا ذہنی طور پر. ابھی آپ کو بتایا کہ اتنے ٹولز اور اتنے گیجٹس اور اتنی ٹیکنیکس ہونے کے باوجود ہم بھلکڑ ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، ہمیں نسیان زیادہ ہے، ہم چیزوں کو مکمل نہیں کر پاتے ہیں. تو پھر ایسے میں ہمیں اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ اس طرح کی میتھڈالوجیز میں انوالو کرنا پڑتا ہے جس سے ہم عبادت میں جو ہے وہ کہیں سستی نہ دکھانے پائیں. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ سستی آتی ہے تو آپ ہاتھ میں تسبیح یا کاؤنٹر پکڑ لیجئے تاکہ آپ کو یاد آ جائے. سو سیکنڈ چیز، کثرت کے ساتھ ان 10 دنوں کے اندر ہم نے انشاءاللہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، تکبیرات اور الحمدللہ پڑھنا ہے. تیسری چیز، پلیز ڈو ٹرائی یور بیسٹ. مجھے امید ہے کہ آپ سب بہنیں انشاءاللہ 5 وقت کی نماز بالکل پڑھیں گی. اگر آپ میں سے کوئی کسی ایک نماز کو کبھی کبھی مس کرتا ہے، ایک لینڈ مارک بنا لیجئے، یہ والا وقت فرض ہے نا، ابھی تو بتایا صرف ذو الحجہ کے دنوں میں ملٹی پلائر تھوڑی بننا ہے، لائف ٹائم ملٹی پلائر بننا ہے. تو انشاءاللہ اب ارادہ کیجئے کہ میں 5 وقت میں فرض نماز پڑھوں گی. اینڈ دین گیو یور سیلف اے ٹارگیٹ، گیو یور سیلف اے ٹارگیٹ کہ انشاءاللہ آپ ذو الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں ایز اے ٹارگیٹ آپ اپنے آپ کو تہجد کے لیے موٹیویٹ کریں گے. اپنے اپنے علاقے میں گوگل کر کے صبح صادق دیکھ لیجئے، فجر کا اول وقت، اس سے 15 منٹ پہلے صرف اٹھ جائیں، جسٹ 15 منٹس. اس سے پہلے اٹھیے، 2 رکعت پڑھ سکتی ہیں یا 4 رکعت پڑھ سکتی ہیں. تہجد کا اہتمام کیجئے. شیطان کہے گا ایسی تہجد پڑھنے کا کیا فائدہ جو تم 11ویں دن نہیں پڑھو گی. آپ
جب یہ آپ کو احساس اور خیال آئے کہ نہیں انشاءاللہ میں تب بھی پڑھنے کی کوشش کروں گی، بٹ ایٹ لیسٹ ان دنوں میں آپ نے اپنے آپ کو یہ ٹارگٹ دینا ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ نمبر 30 میں آپ کو قیام اللیل تہجد کے لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ کوشش کریں گی کہ آپ تہجد پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ نمبر 4، کثرت کے ساتھ ان 10 دنوں میں توبہ کی طرف آئیے، کثرت کے ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کانشیسلی ہر نماز کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہیے۔ یاد رکھیں موت کا وقت گارنٹیڈ نہیں ہے، اور ہم نے غلطیاں بہت کی ہیں، ہم میں غلطیاں بہت ہیں، ہم سے گناہ بھی ہو جاتا ہے، تو جب کسی کے پاس گارنٹی نہیں ہے کہ موت کا وقت کب آئے گا پتہ نہیں ہے، کسی کے پاس یہ بھی گارنٹی نہیں ہے کہ جب موت کا وقت آ گیا تو مجھے ضرور اس وقت توبہ کرنے کا موقع مل جائے گا۔ یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جب موت کا جو لاسٹ گارگل ہے وہ شروع ہو جاتا ہے تب توبہ ایکسیپٹ نہیں ہوتی ہے، ملک الموت نظر آ گیا اب توبہ قبول نہیں ہوگی۔ سو دیز آر دا بیسٹ ڈیز ٹو ڈو توبہ، کثرت کے ساتھ توبہ کریں، سچی توبہ کیجیے، اپنے کاموں کو، اپنے دنوں کو، اپنی ایکٹیویٹیز کو خود دیکھیں میں کہاں غلطی کرتی ہوں۔ لیو آل یوز لیس ایکٹیویٹیز۔ ابھی آپ میں سے کوئی صبح بہن مجھ سے پوچھ رہی تھیں میں ناولس پڑھ سکتی ہوں؟ خاص طور پر وہ مجھ سے کہہ رہی تھیں کہ انہوں نے کچھ اسٹینڈرڈ مجھے نام بتایا تھا کہ یہ ناول پڑھ سکتے۔ دیکھیں میجورٹی ناولس جو ہوتی ہیں، ناولس کہانیاں، ان میں لسٹ فل باتیں ہوتی ہیں، انڈیسنٹ باتیں ہوتی ہیں، ان میں ایکسٹرا میرٹل اور پری میرٹل افیئرس کی باتیں ہوتی ہیں، نامحرم کے ساتھ گفتگو کا انداز بہت ہی الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سو میں نے ہمیشہ یہی سنا اور یہی پڑھا ہے دیٹ اٹس بیٹر ناٹ ٹو انڈلج یور سیلف ان ریڈنگ ناولس، بیکاز الٹیمیٹلی یہ انسان کے لیے ایڈکشن بن جاتی ہیں اور انسان کے لیے ان کو چھوڑنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ کیا آپ کے لیے اچھی کتابوں کی کمی ہے کہ آپ کو کہانیاں پڑھ کر جو ہے اس طرح کی، اور ان کہانیاں جن میں ڈرٹی لٹریچر کسی بھی صفحے پر کسی بھی پیراگراف میں کہیں بھی آ سکتا ہے؟ وائی ٹو کرپٹ یور ایمان؟ ڈونٹ ڈو دس۔ تو اگر آپ چھوڑنا چاہتی ہیں اس طرح کی عادت، آپ کو یا ڈرامہ دیکھنے کی کثرت سے عادت ہے، ٹی وی دیکھنے کی عادت ہے، موویز دیکھنے کی عادت ہے، دیز آر دا 10 days ٹو ایکچولی ڈسپلن اس۔ ان 10 دنوں میں اپنے آپ کے اوپر ہر طرح کی ریسٹرکشن، اپنی پولیس خود بن جائیں۔ بی اے گڈ پولیس فار یور سیلف۔ آپ اپنے آپ کو کسی اس طرح کی ایکٹیویٹی میں انوالو نہ ہونے دیں۔ تو توبہ کر لیجئے ان 10 دنوں میں کہ آپ نے کسی قسم کا غلط کام نہیں کرنا۔ 5th ٹو ڈو لسٹ کے اندر کام جو انشاءاللہ آپ سب نے اور میں نے بھی کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں کم سے کم، اگر 10واں دن عید کا ہے اور بہت ایکٹیویٹیز آپ کی ہو جائیں گی یا مصروفیت ہو جائے گی، سو ایٹ لیسٹ ان دا 5 days اسٹارٹ فرام ٹمورو، ایک دن ایکسٹرا مل گیا ہمیں بونس الحمدللہ۔ آپ کثرت کے ساتھ آپ پلان کر لیجئے کہ میں نے ان 9 دنوں میں اتنا قرآن پڑھنا ہے، اور اگر اتنا قرآن نہیں تو اتنا پلان کر لیجئے کہ میں نے ہر نماز کے بعد ایک پیج پڑھنا ہے۔ اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ ایٹ آل۔ ہر نماز کے بعد ایک صفحہ پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ جب آپ تجوید کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں تو میرے جیسے بندے کو، میں بہت سلو پڑھتی ہوں، تو میرے جیسے بندے کو جو ہے وہ ایک پیج جو نارمل 600 پیجز والا قرآن ہوتا ہے، میرے جیسے بندے کو بھی اس ایک پیج کو پڑھنے میں 7 منٹس لگتے ہیں، ناٹ مور دین دس۔ 7 منٹس کے اندر ہم ایک پیج پڑھ لیتے ہیں۔ سو ناؤ یو ول بی یور پولیس۔ کوئی نہیں، میں تو نہیں آؤں گی نا آپ کے گھر پہ، ناک 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 آپ نے قرآن نہیں پڑھا، میں تو آپ کو فون نہیں کروں گی، ناک 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 آپ نے قرآن نہیں پڑھا، آپ کے بچے آپ کے سر پہ کھڑے نہیں ہوں گے، امی آپ نے عصر کے بعد قرآن نہیں پڑھا۔ گیو یور سیلف اے ٹارگیٹ نا۔ میں نے آپ لوگوں کو ایک اچھا سی ٹرم بتا دی ہے، بی یور اون پولیس، خود بن جائیں، صحیح ہے؟ اور اپنے آپ کو بتائیں کہ آپ نے نمبر 5th پوائنٹ جو انشاءاللہ ان 9 دنوں میں کرنا ہے، آپ نے اے پورشن آف قرآن آپ نے ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ منیمم ٹارگیٹ میں نے آپ کو ایک پیج کا دے دیا ہے۔ 6th تھنگ، کثرت کے ساتھ صدقہ کرنے کی کوشش کیجیے، اور پلیز کثرت کے ساتھ لوگوں کو معاف کر دیجیے، جو آپ کا دل دکھائے معاف کر دیں۔ کیوں؟ ان 10 دنوں میں ایکچولی یو آر ٹرائنگ ٹو فوکس جسٹ آن یور آخرت، ایکچولی یو آر ٹرائنگ ٹو بی اے ملٹی پلائر، ایکچولی یو آر ٹرائنگ ٹو میک دا موسٹ آف ایچ سیکنڈ اینڈ ایچ منٹ، سو یو ڈونٹ ہیو ٹائم ٹو ویسٹ یور سیلف ان دا ناسٹینس آف دا پیپل۔ forget about the people۔ معاف کر دیں سب کو، اور اگر آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو سوری بول دیں۔ جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے اس کو سوری بول دیجئے،
دس از دا 6th تھنگ میں آپ سے کہہ رہی ہوں. اور یہ ہے جنرلی انکریز یور سیلف ان گڈ ڈیڈس. آپ نے صدقہ کرنا ہے کثرت سے. اور جب میں کہتی ہوں صدقہ کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ہزاروں کے ہزاروں ہی دینے ہیں تبھی صدقہ ہوگا. اللہ نے آپ کو دیا ہے, آپ ہزاروں صدقہ کیجیے الحمدللہ. اور آپ کے پاس جتنا ہے صدقہ کیجیے. آپ 5 روپے صدقہ کر دیں, آپ 10 روپے صدقہ کر دیں, آپ 500 روپے صدقہ کر دیں, آپ 5000 صدقہ کر دیں, جو کر سکتے ہیں. صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. صدقہ مومن کے لیے روز محشر ایک بادل کی صورت میں کانسٹنٹلی اس کے سر کے اوپر سایہ کرتا رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق صدقہ آنے والی مشکلات کو ٹال دیتا ہے. صدقہ بری موت کو ٹال دیتا ہے. So there are lots of benefits and we all are trying to get the benefits because we are learning to be a multiplier. Fine. So in the 6th to do list کا جو item ہے اس میں ہم generally we will increase in حسنات, generally we will increase انشاءاللہ in good deeds. ہم خوب صدقہ کریں گے. آپ کی مسکراہٹ بھی صدقہ ہے. اور ہم جس سے ہم نے غلطی کی ہے, جس سے ہم نے زیادتی کی, ہم اس کو سوری بولیں گے. اور جس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے ہم اس کو معاف کر دیں گے. 7th ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق, اور یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی, ایکچولی دس از فار دا مین, جس نے فجر کی نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ادا کی اور پھر اس نے وہیں مسجد میں بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کیا, اللہ کو یاد کیا یہاں تک کہ سن رائز ہو گیا, تو پھر اس انسان کو اس پورشن کی عبادت میں اس نے پھر سن رائز ہونے کے 10 منٹ 15 منٹ کے بعد 2 رکعت اشراق پڑھے تو اس کو ایک عمرے کے برابر جو ہے وہ ثواب ملتا ہے. دا ریوارڈ پارٹ از جسٹ لائک اس نے عمرہ ادا کر دیا. سو ہم لوگ اپنے گھروں میں عبادت کرتے ہیں. سو وی ہیو ون انسینٹیو کہ ہم ان 9 دنوں میں 10 دنوں میں اشراق پڑھنے کی کوشش کریں. ایٹ لیسٹ ان 9 دنوں میں ہم اشراق پڑھنے کی کوشش کریں. بہت اچھا وقت ہے. آپ نے تہجد پڑھی, آپ نے فجر پڑھی, آپ نے اللہ سے خوب دعائیں مانگی. دیکھیں باقی دن میں ویسے ہی میجورٹی گھروں کے اندر جو ہے وہ مصروفیت زیادہ ہے, بچے گھر پر ہیں اور کام اور ایکٹیویٹیز اور رسپانسبلٹیز بہت زیادہ ہیں. اب ایسے میں کیا ہے, جو دعائیں مانگنے کا پارٹ ہوتا ہے نا وہ کہیں فزل آؤٹ کر جاتا ہے. تو فجر کے بعد بیٹھ جائیں اور اللہ سے خوب دعائیں مانگیں, اپنے لیے, بچوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے, گھر والوں کے لیے. کوئی آپ سے کہتا ہے اس کے لیے, اس کا نام یاد آ جاتا ہے اس کے لیے, اپنی آخرت کے لیے, اپنی آنے والی نسلوں کے لیے, اپنی ڈیلی ایکٹیویٹیز میں ایمان کی طاقت کے لیے. تو آپ نماز کے بعد خوب دعائیں مانگیں, صبح شام کی دعائیں پڑھیے, قرآن پڑھیے. بائی دا ٹائم آپ کا اشراق کا ٹائم ہو جائے گا 2 رکعت پڑھیے. سو دا 7th تھنگ انشاءاللہ اگر توفیق مل جاتی ہے تو 2 رکعت اشراق پڑھنے کی کوشش کیجیے. نمبر 8 specifically related and very important part, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے وہ یہ ہے کہ ان دنوں میں جو ہے وہ انسان جس نے قربانی کا ارادہ کیا ہے وہ اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو الفاظ آتے ہیں اس میں مفہوم اس کا یہی ہے کہ جس نے ارادہ کیا ہے, یعنی اگر آپ قربانی کر رہی ہیں تو آپ ناخن اور بال نہیں کاٹیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ناخن اور بال بھی آپ کی قربانی کے جو سکن ہوگی, جو اس جانور کے بال ہوں گے اور جو اس جانور کی پاؤں وغیرہ ہوں گے, ان کے ساتھ ساتھ ہم انسانوں کے یہ بال اور ناخن بھی حسنات میں کاؤنٹ کیے جاتے ہیں. دس از دا ایسنس. امام مالک, I'm just giving you the fiqhi explanation. امام مالک, امام احمد اور امام شافعی کے نزدیک this is strictly not allowed کہ آپ نے اگر قربانی کرنی ہے تو آپ بال اور ناخن کاٹیں. تینوں اسکول آف تھاٹس میں اکارڈنگ ٹو امام ابو حنیفہ ان کے نزدیک دس از سنت موقدہ. وٹ از اٹ بیسک ڈیفینیشن آف سنت موقدہ؟ دیر از اے ویری سلائٹ ڈفرینس, بٹ سنت موقدہ کا مطلب فقہ میں ہوتا ہے دیٹ دس از ہائیلی ریکمینڈیڈ, لیکن یہ کہ حرام نہیں ہے اگر کوئی کاٹ لیتا ہے, یعنی اس نے قربانی کرنی ہے. حنفی اسکول آف تھاٹ کے مطابق ایک انسان نے قربانی کرنی ہے لیکن اگر اس نے کسی وجہ سے کسی ضرورت کے تحت ناخن یا بال کاٹ لیے تو حرام نہیں ہے اس کے اوپر. اکارڈنگ ٹو امام ابو حنیفہ اسکول دس از ہائیلی پریفرڈ, ہائیلی ریکمینڈیڈ کہ وہ نہ کرے, نہ کاٹے, لیکن حرام نہیں ہوگا کاٹنا. اور باقی 3 اسکولس کے نزدیک اٹس آلموسٹ آن دا کیٹیگری آف فوربڈن.
باقی تینوں اسکول امام مالک، امام احمد اور امام شافعی جو ہیں وہ اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بالکل ناخن اور بال نہ کاٹے جائیں. سو الحمدللہ جب ہم ملٹی پلائر بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو نیکی چھوٹی سی بھی ہو، وی ول ٹرائی آور لیول بیسٹ ٹو گریب اٹ انشاءاللہ. اگر آپ قربانی کر رہی ہیں اور آپ یہ عمل اڈاپٹ کر لیتی ہیں تو انشاءاللہ آپ کے یہ ناخن اور بال بھی جب آپ انشاءاللہ اپنی قربانی کے بعد کاٹیں گی تو ناخن، آپ سوچیں اللہ کتنا رحمان ہے کہ جب ناخن میں کاٹ کے پھینک دوں گی ان پر بھی مجھے نیکیاں ملیں گی. دے ول بی پارٹ آف مائی حسنات انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہمیں آپشن دیا گیا ہے. نمبر 9 از دا امپورٹینس آف قربانی. پلیز بہت بحثیں ہو رہی ہیں اور بہت ڈسکشنز ہو رہی ہیں. آپ بہنیں مجھ سے بہت سوال پوچھتی ہیں اور میں صاف کہہ دیتی ہوں کہ پلیز مجھ سے نہیں پوچھیے. الحمدللہ بہت علماء اور استاد اور اسکالرز موجود ہیں. بٹ آئی نو ون تھنگ اینڈ آئی ایم کیپنگ اٹ آن دا سیکنڈ لاسٹ پارٹ آف ٹو ڈو لسٹ، سیکنڈ لاسٹ آپشن آن دا ٹو ڈو لسٹ. پلیز اگر آپ کو اللہ نے استطاعت دی ہے تو جانور کی قربانی کیجیے. اچھا غور سے سن لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ میں رہے. آپ نے ہر سال قربانی کی. اینڈ یو آل آر اویئر فرام دا فائنینشیل سچویشن آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال آپ نے حج کیا ہے اس سال آپ نے 100 اونٹ قربان کیے ہیں. ظاہری بات ہے وہ کمبائنڈ ایک طرح سے جو تھا وہ قربانی ہوئی تھی. لیکن میں آپ کو بتانا کیا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے 10 سالوں میں ایک بھی سال قربانی کا سکپ نہیں کیا. مدینہ میں کوئی ایلیٹ کلاس نہیں رہتی تھی، مدینہ میں کوئی ایک سے ایک ویلدی انسان نہیں تھا، مدینہ میں کوئی ملٹی بلینئر نہیں تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا. جس شہر کے اندر، جس مدینۃ الرسول کے اندر صحابی رسول آتے ہیں اور وہ اب بتاتے ہیں کہ میں اگر نکاح کرنا چاہوں تو میرے پاس حق مہر میں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ ایک لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں لا پاتے ہیں حق مہر میں دینے کے لیے. اس سچویشن میں، اس غربت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ نہیں کہا تھا کہ اب اس سال آپ اپنی قربانی نہ کریں، غریب لوگوں کو اپنا قربانی کا پیسہ دے دیں. اس سال جو ہیں وہ بہت سی بچیاں اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں بیکاز ان کے ماں باپ کے پاس جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ ان کے جسم پہ کپڑا بہترین ڈال کے ان کے نکاح کر سکیں. تو آپ سارے پیسے اپنے غریب عورتوں کو دے دیں، یا آپ سارے غریب مردوں کو پیسے دے دیں جن کے پاس حق مہر میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. پلیز ڈونٹ میک یور سیلف اے فول. اگر یہی باتیں ہم نے کرنی ہوتی ہیں تو جب ہماری لیوش ویڈنگز ہو رہی ہوتی ہیں جس پر ہم صرف اور صرف سٹیج بنانے کے اوپر 8 سے 10 لاکھ روپے لگا دیتے ہیں، اس وقت کوئی اسکالر کھڑا ہو کے کیوں نہیں یہ بات کہتا جو آج یہ کہہ رہا ہے کہ قربانی کے پیسے جو ہیں وہ غریبوں میں بانٹ دیں؟ اس وقت وہ کیوں نہیں بولتے ہیں کہ یہ 8-10 لاکھ کا سٹیج بنانے کی ضرورت نہیں ہے، جا کے غریبوں میں یہ پیسے بانٹ دیں تاکہ کسی کا سال بھر کا جو ہے نا وہ چولہا جل جائے. سو وی آر جسٹ میکنگ آور سیلف فول. اگر آپ کو اللہ نے استطاعت دی ہے تو برائے مہربانی قربانی کیجیے، اللہ کے لیے کیجیے، تاکہ یہی قربانی انشاءاللہ آپ کو اللہ کے قریب اور تقوی میں آگے بڑھائے. اب اس قربانی کے اوپر بھی لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. بعض خواتین کہتی ہیں ہمارے گھر کے مرد کہہ رہے ہیں کہ ہم تو گھر میں قربانی کریں گے کیونکہ خون بہانے میں جو ہے وہ قبولیت زیادہ ہوتی ہے. ایک بات یاد، اور خاتون کیا کہہ رہی ہیں کہ نہیں کورونا پھیلا ہوا ہے تو گھر میں قربانی نہیں کرنی. دیکھیے گھر کے اندر قربانی کر رہے ہیں، الحمدللہ آپ میں سے کسی کو کوئی بیماری نہیں ہے تو پھر کیوں ڈر رہے ہیں اتنا؟ اپنے سیفٹی میجرز لے کر بسم اللہ کر کے قربانی کرائیے. دوسری بات یہ کہ اگر کوئی گھر میں سب مل کر کنسنسس کرتے ہیں کہ ہم گھر میں قربانی نہیں کریں گے، ہم فلاں آرگنائزیشن کو جو جینوین لوگ ہیں غریبوں میں گوشت بانٹ دیتے ہیں ہم ان کے حوالے کر دیں گے، قربانی اس میں بھی قبول ہو جاتی ہے. دس از ناٹ لائک کہ صرف جب تک آپ گھر میں قربانی کریں گے صرف تب قبول ہوگی. ہاں اپنے ہاتھ سے کریں گے، خود گوشت کی ڈسٹریبیوشن میں کاٹنے میں انوالو ہوں گے تو اجر بہت زیادہ ہے. یقیناً آپ انسان اس عبادت کے اندر اپنا پارٹیسپیشن ڈال دیتا ہے اور بینگ اے ملٹی پلائر آپ اور میں تو پھر میکسیمم ہر آپشن کو اویل کرنے کی کوشش کریں گے. سو پلیز جو استطاعت رکھنے والے ہیں اس پوائنٹ آف ویو سے قربانی مت چھوڑیے گا کبھی بھی کہ میں کسی غریب کی مدد کر دوں گی اور میں قربانی نہیں کروں گی. آپ ایک کام کیجئے، قربانی کیجئے، اور اگر آپ میں بہت غریب کا درد جاگ رہا ہے تو اب اگست سے لے کر دسمبر تک کوئی نیا جوڑا نہیں بنائیے گا، وہ سارے پیسے غریبوں میں بانٹیے گا. اس سے انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ بہترین اجر دیں گے، بہترین اجر دیں گے. ریاکاری سے بچتے ہوئے اللہ کی خاطر اللہ نے استطاعت دی ہے تو قربانی ضرور کیجیے اور غربا میں گوشت کو تقسیم کریں، انشاءاللہ وہ بھی انجوائے کریں گے اور آپ بھی انجوائے کریں گے.
اینڈ دین دا لاسٹ پوائنٹ از اباؤٹ دو چیزیں، وہ ہے عید کے دن اپنے اللہ کا کثرت کے ساتھ شکر ادا کرنا، اور عید کے دن نمازیں مس نہ کرنا، اور عید کے دن اللہ کی کوئی نافرمانی نہ کرنا۔ آپ نے 9 دنوں میں جو محنت کر کے اللہ کی عبادت کی ہوگی، جو نیکیاں اور حسنات اکٹھی کی ہوں گی، پلیز اللہ کی نافرمانی اپنے حال حلیے میں اور اپنی گیدرنگز میں اور اپنی ایکٹیویٹیز میں اڈاپٹ کر کے عید کے دن ان کو ضائع نہیں کیجیے گا۔ یہ یوم النحر ہے، اس کو یوم التشکر بنائیے گا، کثرت کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کیجیے گا، اور اللہ سے آنے والے سال کے لیے بہترین طریقے سے جو ہے وہ دعائیں مانگے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان 10 کاموں کے 10 کاموں کو احسن طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے ان آنے والے دنوں میں صحت اور ایمان کے ساتھ میکسیمم عبادات کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سب کی عبادات قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مرتبہ جن جن بہن بھائیوں کو حج کی سعادت سے جو ہے وہ آپشن اس دفعہ ان کو نہیں ملا، اللہ خیر و عافیت کے ساتھ اور خوشیوں اور صحت کے ساتھ اگلے سال ان کو حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے، جن کے اپنے اور پیارے اس بیماری کی وجہ سے یا کسی بھی بیماری کی وجہ سے اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی بہترین مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پیچھے رہ جانے والوں کو بہترین صبر عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیراً۔ آپ لوگوں کا میں نے بہت ٹائم لے لیا، بٹ الحمدللہ اسی نوٹ پر میرا تیسرا پارٹ بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ تو ہم نے آج الحمدللہ وقت کا بہترین استعمال کرنے کے لیے ملٹی پلائر کی ٹرم سیکھی ہے۔ ہم نے سورۃ الفجر کی روشنی میں 10 جو ذی الحج کے دن ہیں ان کی اہمیت کو دیکھا، اور ہم ان 10 دنوں کو میکسیمائز کیسے کر سکتے ہیں بینگ اے ملٹی پلائر، اس اینگل سے ہم نے ایک ٹو ڈو لسٹ لی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت اور ایمان کے ساتھ اپنی عبادت کی اور اسلام میں آگے بڑھنے کی اور اسلام کو پریکٹس کرنے کی بہترین توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نہ صرف ہمیں موت کے وقت کلمہ نصیب فرمائے، بلکہ ہمیں زندگی بھر اس کلمے کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیراً۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔